ब्रेन बैंक में वापस खुशामदीद। आपका डिजिटल गोशा बराए आइडियाज, लर्निंग और गहरी सोच। खुश आमदीद। आज हम बात कर रहे हैं स्टीवन बार्टलेट की किताब द डायरी ऑफ अ सीईओ के बारे में। अच्छा। ये एक ऐसी किताब है जो कामयाबी और अजमत यानी सक्सेस और ग्रेटनेस हासिल करने के बुनियादी लाजवाल उसूलों को एक्सप्लोर करती है। जी बिल्कुल। और ये कोई आम बिजनेस स्ट्रैटेजी की किताब नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो साइकोलॉजी और साइंस पर मबनी गहरे असबाक का एक मजमुआ है। बिल्कुल। और आज इस किताब पर हमारी गुफ्तगू का मकसद, मेरा मतलब है हम कोशिश करेंगे कि मुसन्निफ के बैकग्राउंड को समझे, किताब की मेन दलील क्या है, सेंट्रल आर्ग्यूमेंट जिसे कहते हैं, और उसका स्ट्रक्चर कैसा है। सही, ताकि सुनने वालों को किताब के जो की टेकअवेज हैं और इसके जो बुनियादी सतून हैं, पिलर्स, उनका एक वाज़ेह खाका मिल जाए, एक रोड मैप सा बन जाए। बिल्कुल, एक क्लियर रोड मैप। तो आइए इस दिलचस्प किताब की दुनिया में कदम रखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि स्टीवन बार्टलेट हैं कौन, उन्हें ये किताब लिखने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई। तो आइए इसका थोड़ा तफसीली जायजा लें। जरूर। स्टीवन बार्टलेट कोई रिवायती मुसन्निफ नहीं है। उनका तारुफ, उनका बैकग्राउंड काफ़ी मुतासिरकुन है। यकीनन वो एक इंतहाई कामयाब कारोबारी शख्सियत है। सीईओ हैं, फाउंडर, को फाउंडर, बोर्ड मेंबर, मतलब ऐसी कंपनियों से वाबस्ता रहे हैं जिनकी क्यूमुलेटिव वैल्यूएशन यानी मजमूई मालियत $1 बिलियन से ज्यादा है। $1 बिलियन, ये तो बहुत बड़ी रकम है। बिल्कुल। और फिलहाल भी वो कई बड़े वेंचर्स के बानी है, जैसे फ्लाइट स्टोरी है जो एक मार्केटिंग एजेंसी है। अच्छा। फिर थर्ड वेब है, एक सॉफ्टवेयर कंपनी, और फ्लाइट फंड भी जो एक इन्वेस्टमेंट फंड है। तो तजर्बा तो बहुत वसी है। हजारों मुलाजमीन को मैनेज करना, फिर $100 मिलियन की इन्वेस्टमेंट हासिल करना। जी हाँ, और 40 से ज्यादा कंपनियों में बतौर इन्वेस्टर शामिल होना। बड़ी कंपनियों के बोर्ड मेंबर भी हैं। और सिर्फ अपना कारोबार भी नहीं, सुना है वो दुनिया के बड़े ब्रांड्स को मशवरा भी देते हैं। बिल्कुल। उबर, एप्पल, कोका कोला, नाइकी, अमेज़न, टिकटॉक, इन सब के सीईओज और सीएमओज को यानी चीफ मार्केटिंग ऑफिसर्स को मार्केटिंग और स्टोरी टेलिंग पर मशवरा देते हैं। और इनके पॉडकास्ट का जिक्र तो लाजमी है, द डायरी ऑफ अ सीईओ। ओ हाँ, वो तो बहुत ही मशहूर है। यूरोप का सबसे ज्यादा डाउनलोड होने वाला पॉडकास्ट है और दुनिया भर में मकबूलियत हासिल कर चुका है। इसमें उन्होंने वो 700 घंटे से ज़्यादा के इंटरव्यूज़ किए हैं दुनिया की कामयाब तरीन शख्सियात, साइंसदान, माहिरीन नफ्सियात, हर शोबे के माहिरीन से। और सबसे हैरानकुन बात, जब उन्होंने ये किताब लिखी, इनकी उम्र सिर्फ 30 साल थी। सिर्फ 30 साल। यहाँ एक दिलचस्प पहलू ये है, देखें, इनकी इनसाइट्स सिर्फ उनके ज़ाती कारोबारी तजुर्बे से नहीं आती। अच्छा। बल्कि ये हजारों घंटे के इंटरव्यूज, मुख्तलिफ शोबों के माहिरीन से गुफ्तगू, इन सब का निचोड़ भी है। ये चीज़ इन्हें एक बहुत यूनिक पर्सपेक्टिव देती है। सही। तो ये सिर्फ एक शख्स की कामयाबी की कहानी नहीं, बल्कि सैकड़ों कामयाब जिंदगियों और साइंसी तहकीकात का मुशाहिदा है। तो सवाल ये पैदा होता है कि इतने कम उम्र और इतने कामयाब शख्स को ये किताब लिखने की जरूरत क्यों पेश आई? यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। बुनियादी वजह ये थी, उन्हें एहसास हुआ कि उनके ज़ाती तजुर्बात और उन सैकड़ों इंटरव्यूज से हासिल होने वाली मालूमात, वो इंसाइट्स जो हैं, वो बहुत कीमती और नायाब हैं। और वो उन्हें ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते थे। बिल्कुल। और किताब का मरकजी ख्याल, कोर आर्ग्यूमेंट, ये है कि कामयाबी और नाकामी, सक्सेस एंड फेलियर, के पीछे कुछ बुनियादी लाजवाल उसूल हैं, फंडामेंटल एंड इंड्योरिंग लॉज। और ये कवानीन सिर्फ कारोबार पर नहीं, जिंदगी के हर शोबे और हर इंसान पर लागू होते हैं। बिल्कुल। और इसीलिए ये किताब बिजनेस स्ट्रैटेजीज पर ज्यादा फोकस नहीं करती, क्योंकि स्ट्रैटेजीज तो वो तो बदलती रहती हैं वक्त के साथ, हालात के साथ। सही। ये किताब उन मुस्तकिल उसूलों पर मबनी है जिनकी बुनियाद साइकोलॉजी, साइंस और तहकीक पर है। बार्टलेट ने इन उसूलों को वैलिडेट करने के लिए, उनकी तस्दीक के लिए दसियों हजार अफराद का सर्वे भी किया। अच्छा, सर्वे भी किया? जी हाँ। ये नुक्ता बहुत अहम है कि किताब स्ट्रैटेजी के बजाय लॉज पर जोर देती है। अगर हम इसे बड़े तनाजुर में देखें तो इसका मतलब है कि ये उसूल वक्ती ट्रेंड से बालातर हैं, ज्यादा पायदार हैं, ज्यादा यूनिवर्सली एप्लीकेबल हैं। बिल्कुल। ये सिर्फ हाउ टू गाइड नहीं है, बल्कि इंसानी रवैयों, कामयाबी के पैटर्न्स और बुनियादी सच्चाइयों को समझने की एक कोशिश है।
اور کتاب کا انداز بھی بڑا منفرد ہے۔ مصنف کے 5 بنیادی یقین ہیں، کور بلیفز، جن پر کتاب کی پریزنٹیشن مبنی ہے۔ کون کون سے؟ پہلا، کتابیں اکثر ضرورت سے زیادہ لمبی ہوتی ہیں۔ دوسرا، کتابیں اکثر ضرورت سے زیادہ پیچیدہ بنائی جاتی ہیں۔ یہ تو اکثر ہوتا ہے۔ تیسرا، تصاویر 1000 الفاظ بیان کرتی ہیں، پکچرز پینٹ 1000 ورڈز۔ چوتھا، کہانیاں اعداد و شمار سے زیادہ طاقتور ہوتی ہیں، حالانکہ دونوں اہم ہیں۔ اور پانچواں، باریکی نیوانس اہم ہے، سچائی اکثر سفید اور سیاہ کے درمیان ہوتی ہے۔ بہت خوب۔ وہ آئنسٹائن کے مشہور قول کا حوالہ بھی دیتے ہیں نا؟ Everything should be as simple as possible, but not simpler۔ یعنی ہر چیز کو ممکنہ حد تک سادہ ہونا چاہیے، لیکن اتنا بھی سادہ نہیں کہ اس کی اصل روح ہی ختم ہو جائے۔ اس اپروچ کا مطلب ہے کہ کتاب کا مقصد ہے کم سے کم الفاظ میں تصویروں اور کہانیوں کے ذریعے بنیادی سچائی کو پہنچانا، بغیر غیر ضروری پیچیدگی کے۔ یہاں ایک سوال اٹھ سکتا ہے، کیا یہ سادگی کہیں گہرائی کو کم تو نہیں کرتی؟ ہاں، یہ سوال ذہن میں آتا ہے۔ لیکن مصنف کا دعویٰ ہے کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ سادگی ان بنیادی اصولوں کو زیادہ ایکسیسیبل بناتی ہے، زیادہ قابل رسائی۔ مقصد الجھانا نہیں، سلجھانا ہے۔ بالکل۔ اب آتے ہیں کتاب کی ساخت پر۔ کتاب 4 بنیادی ستونوں میں تقسیم کی گئی ہے، 4 pillars of greatness۔ جی۔ مصنف کا ماننا ہے کہ حقیقی عظمت حاصل کرنے کے لیے ان 4 شعبوں میں مہارت حاصل کرنا ضروری ہے۔ تو آئیے پہلے ستون کی طرف بڑھتے ہیں۔ پلر آئی ہے دا سیلف، یعنی ذات۔ اس کا مرکزی خیال ہے خود پر مہارت حاصل کرنا، سیلف ماسٹری۔ اچھا، سیلف ماسٹری۔ جی، اس میں شامل ہے سیلف اویئرنس یعنی خود آگاہی، سیلف کنٹرول یعنی خود پر قابو، اپنا خیال رکھنا یعنی سیلف کیئر، اپنا طرز عمل سیلف کنڈکٹ، خود اعتمادی سیلف اسٹیم، اور اپنی کہانی سیلف سٹوری، یعنی آپ خود کو کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ بالکل۔ جیسا کہ لیونارڈو ڈا ونچی نے کہا تھا، یہ شاید واحد چیز ہے جس پر ہمارا براہ راست کنٹرول ہے۔ صحیح کہا۔ اس ستون کے تحت مصنف نے کئی قوانین بیان کیے ہیں۔ اب سب پر تو تفصیل سے بات کرنا مشکل ہے، ورنہ بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ ہاں، وہ تو ہے۔ لیکن کچھ دلچسپ قوانین کا ذکر کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر لا 1، fill your 5 buckets in the right order۔ ہاں، یہ 5 بکٹس کا کانسیپٹ بہت کارآمد ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ ہماری پوٹینشل ان 5 چیزوں پر منحصر ہے: علم، نالج، ہنر، سکلز، نیٹ ورک، وسائل، ریسورسز، اور ساخ، ریپیٹیشن۔ بالکل۔ اور اہم بات یہ ہے کہ انہیں صحیح ترتیب میں بھرنا ضروری ہے۔ پہلے علم اور ہنر، پھر نیٹ ورک، پھر وسائل اور آخر میں ساخ بنتی ہے۔ کتاب میں ایک واقعہ ہے نا، رادھا ناتھ سوامی سے ملاقات کا۔ جی ہاں، جہاں سوامی کہتے ہیں یو کی ناٹ پور فرام ایمٹی بکٹس، یعنی پہلے خود کو بھرنا پڑتا ہے۔ صحیح۔ ایک اور دلچسپ قانون ہے لا 3، یو مسٹ نیور ڈس ایگری۔ یہ سن کر تھوڑا عجیب لگتا ہے نا؟ بالکل، پہلی نظر میں لگتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے، لیکن مصنف کا نقطہ نظر یہ نہیں کہ آپ اپنی رائے نہ رکھیں یا جھوٹ بولیں۔ اچھا، تو پھر کیا مطلب ہے؟ میرا مطلب ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب آپ کسی کو قائل کرنا چاہتے ہیں یا بحث میں اپنی بات منوانا چاہتے ہیں تو براہ راست اختلاف سے شروع کرنا اکثر کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوتا ہے۔ وہ تالی اشارت کی نیورو سائنس تحقیق کا حوالہ دیتے ہیں۔ اچھا، نیورو سائنس۔ ہاں، کہ ہمارا دماغ اختلاف پر دفاعی پوزیشن میں چلا جاتا ہے۔ تو اس کے بجائے کیا کرنا چاہیے؟ وہ تجویز کرتے ہیں کہ مشترکہ بنیاد، کامن گراؤنڈ تلاش کریں۔ یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ دوسرے شخص کی بات میں کیا سچائی ہو سکتی ہے یا اس کا پرسپیکٹیو کیا ہے۔ اچھا، یعنی پہلے کنیکٹ کریں، پھر قائل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ایک سٹل آرٹ آف پرسویژن ہے۔ بالکل۔ ایک اور قانون جو مجھے بہت پاورفل لگا وہ ہے لا 7، نیور کمپرومائز یور سیلف سٹوری۔ اپنی سیلف سٹوری کو کمپرومائز نہ کریں۔ جی، یعنی آپ اپنی ذات کے بارے میں جو کہانی خود کو سناتے ہیں وہ آپ کی حقیقت بن جاتی ہے۔ آپ کا سیلف پرسیپشن آپ کے ایکشنز کو شیپ کرتا ہے۔ ہاں، اس کی مثال کے طور پر وہ باکسر کرس یوبینک جونیئر کی کہانی سناتے ہیں۔ ہاں، کہ کس طرح اس نے اپنے والد کے سائے سے نکل کر اپنی شناخت بنائی، اپنی سیلف سٹوری کو مضبوط کیا۔
یہ ایک ریمائنڈر ہے کہ ہم اپنی زندگی کے نیریٹو کے مصنف خود ہیں۔ بالکل، اور آخری قانون جس کا ہم یہاں ذکر کریں گے وہ ہے لا 9، آلویز پرائیورٹائز یور فرسٹ فاؤنڈیشن۔ اور وہ پہلی بنیاد کیا ہے؟ آپ کی صحت۔ بالکل، بنیادی چیز۔ مصنف وارن بفیٹ کی کار والی انالوجی استعمال کرتے ہیں کہ اگر آپ کو زندگی میں صرف ایک کار ملے تو آپ اس کا کتنا خیال رکھیں گے؟ صحیح۔ ہمارا جسم اور دماغ بھی وہی ایک کار ہیں۔ صحت کے بغیر باقی سب کچھ وہ بے معنی ہو جاتا ہے۔ یہ ایک بنیادی نان نیگوشیبل اصول ہے۔ تو یہ تھا پلر 1 دا سیلف کا ایک مختصر جائزہ۔ یہ خود شناسی اور خود پر کام کرنے کے بارے میں ہے۔ اس میں اور بھی کئی اہم قوانین ہیں، جیسے لا 2 سیکھنے سے سیکھنا، لا 4 یقین کیسے بنتے ہیں، لا 5 عجیب رویوں کو سمجھنا، لا 6 سوال پوچھنے کی طاقت، اور لا 8 بری عادتیں بدلنا۔ جی ہاں، ہر قانون اپنی جگہ گہری انسائٹ فراہم کرتا ہے۔ خود پر مہارت حاصل کرنے کے بعد بیٹلٹ کے مطابق اگلا اہم ستون ہے پلر 2 دا سٹوری، یعنی کہانی۔ یہاں مصنف کہانی سنانے کی طاقت، پاور آف سٹوری ٹیلنگ پر زور دیتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ کہانیاں انسانوں پر اثر انداز ہونے کا سب سے قدیم اور طاقتور ہتھیار ہیں۔ صحیح، جو لوگ اچھی کہانیاں سنانا جانتے ہیں وہ دنیا پر اثر انداز ہوتے ہیں، چاہے وہ لیڈرشپ ہو، مارکیٹنگ ہو یا ذاتی تعلقات ہوں۔ کہانیوں میں وہ جادو ہے جو ڈیٹا یا فیکٹس میں نہیں ہوتا، وہ ہمیں ایموشنل لیول پر کنیکٹ کرتی ہیں۔ بالکل۔ اس ستون کا مقصد ہے کہ کیسے مؤثر کہانیاں سنا کر لوگوں کو قائل کیا جائے، متاثر کیا جائے، ان کا اعتماد حاصل کیا جائے اور انہیں عمل پر اکسایا جائے۔ اور یہ صرف لفظی کہانیوں کی بات نہیں ہے نا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ آپ کا برانڈ، آپ کی پریزنٹیشن، آپ کا ویژن، یہ سب ایک کہانی بیان کرتے ہیں۔ اس پلر میں یہ سکھایا جاتا ہے کہ اس کہانی کو مؤثر طریقے سے کیسے کرافٹ کیا جائے اور کمیونیکیٹ کیا جائے۔ بہت اہم۔ اب آتے ہیں تیسرے ستون پر، پلر 3 دا فلسفی، یعنی فلسفہ۔ اس کا مرکزی خیال یہ ہے کہ آپ کے ذاتی فلسفے، آپ کے کور بلیفز، آپ کے رویے اور فیصلوں کی بنیاد بنتے ہیں۔ یعنی آپ کیا مانتے ہیں، یہ بہت اہم ہے۔ بہت زیادہ۔ عظیم لوگ، چاہے وہ کسی بھی شعبے سے ہوں، کچھ مخصوص فلسفوں پر یقین رکھتے ہیں اور ان پر سختی سے عمل کرتے ہیں۔ یہی چیز انہیں کامیابی کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ یہ فلسفے ان کے اصول ہوتے ہیں، ان کی اقدار، ان کے ورلڈ ویوز، مثلا ناکامی کو سیکھنے کا موقع سمجھنا، یا مستقل مزاجی کی اہمیت پر یقین رکھنا، یا ایمانداری کو سب سے اوپر رکھنا۔ یہ وہ گائیڈنگ پرنسپلز ہیں جو مشکل وقت میں راستہ دکھاتے ہیں۔ تو کتاب اس بات پر زور دیتی ہے کہ ہمیں شعوری طور پر اپنے ذاتی فلسفے کو ڈیفائن کرنا چاہیے۔ قائد ہی آپ کے اعمال کی بنیاد ہے۔ آپ کیا مانتے ہیں یہ طے کرتا ہے کہ آپ کیا کریں گے۔ بالکل۔ اور آخر میں چوتھا ستون ہے پلر 4 دا ٹیم، یعنی ٹیم۔ یہاں مصنف لوگوں کی اہمیت اور ایک عظیم ٹیم بنانے کے فن پر بات کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تقریباً ہر بڑا کام، ہر کمپنی، ہر پروجیکٹ بنیادی طور پر لوگوں کا ایک گروہ ہے۔ صحیح۔ تو کامیابی کا سب سے اہم عنصر اکثر صحیح لوگوں کا انتخاب ہوتا ہے۔ انتخاب اور ان کے ساتھ مل کر کام کرنا۔ لیکن بات صرف اچھے لوگوں کو بھرتی کرنے کی نہیں ہے۔ کلیدی نقطہ یہ ہے کہ عظیم ٹیمیں صرف باصلاحیت افراد کا مجموعہ نہیں ہوتی۔ اچھا؟ جب صحیح لوگ صحیح کلچر کے ساتھ ملتے ہیں تو وہ توقعات سے بڑھ کر نتائج دیتے ہیں۔ یہ وہ صورتحال ہے جسے مصنف کہتے ہیں when 1 + 1 = 3، سنرجی پیدا ہوتی ہے۔ یعنی مجموعہ اس کے حصوں سے بڑا ہو جاتا ہے۔ بالکل۔ اس ستون نے لیڈرشپ، ہائرنگ، کلچر بلڈنگ اور کولیبریشن جیسے موضوعات پر بات کی گئی ہے۔ یہ سمجھایا گیا ہے کہ کیسے ایک ایسا ماحول بنایا جائے جہاں لوگ اپنا بہترین کام کر سکیں اور مل کر غیر معمولی نتائج حاصل کریں۔ تو یہ ہیں وہ 4 ستون، سیلف، سٹوری، فلسفی، ٹیم، جن پر سٹیون بارٹلیٹس کی کتاب دی ڈائری آف اے CEO مبنی ہے۔ یہ چاروں مل کر ایک بہت جامع فریم ورک فراہم کرتے ہیں۔ یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ یہ صرف انفرادی ترقی یعنی دی سیلف اور دی فلسفی پر ہی نہیں رکتے، بلکہ دوسروں پر اثر انداز ہونے، دی سٹوری، اور مل کر عظیم کام کرنے، دی ٹیم، پر بھی اتنا ہی زور دیتے ہیں۔ بالکل۔ یہ ایک ہولسٹک اپروچ ہے جو زندگی کے تقریباً ہر پہلو کو کور کرتی نظر آتی ہے۔ تو ان سب باتوں کا خلاصہ کیا ہے؟ What does this all mean؟
میرا خیال ہے یہ کتاب بنیادی طور پر ان لازوال اصولوں کا ایک نقشہ ہے، ایک گائیڈ ہے جو کسی بھی شعبے میں کامیابی اور ذاتی عظمت حاصل کرنے میں مدد دے سکتے ہیں۔ اور یہ صرف تھیوری نہیں بلکہ عملی اسباق ہیں جنہیں مصنف نے اپنے وسیع تجربے، سینکڑوں انٹرویوز اور سائنسی تحقیق کی بنیاد پر مرتب کیا ہے۔ بالکل، اور کتاب کا زور ایکشن اور مستقل سچائیوں انڈیورنگ ٹروتھس پر ہے۔ مصنف کی کوشش ہے کہ پیچیدہ خیالات کو سادہ، قابل عمل انداز میں پیش کیا جائے تاکہ قاری انہیں اپنی زندگی میں لاگو کر سکے۔ جی، یہ ایک ایسی کتاب ہے جو وقت کے ساتھ ریلیونٹ رہنے کی صلاحیت رکھتی ہے کیونکہ یہ انسانی فطرت اور کامیابی کے بنیادی اصولوں پر مبنی ہے۔ آج ہم نے اسٹیون بارٹلٹ کی کتاب دی ڈائری آف اے CEO کا تعارف حاصل کیا، اس کے مصنف کے بارے میں جانا، کتاب کے مرکزی خیال کو سمجھا اور اس کے 4 ستون سیلف، سٹوری، فلسفی، ٹیم کا ایک تفصیلی جائزہ لیا۔ یقیناً یہ ان گہرے اسباق کی صرف ایک جھلک تھی جو اس کتاب میں موجود ہیں۔ بالکل۔ جاتے جاتے ایک سوال سننے والوں کے لیے سوچنے کے لیے چھوڑ جاتے ہیں۔ ان 4 ستونوں سیلف، سٹوری، فلسفی، ٹیم میں سے کون سا ستون آپ کو اپنی موجودہ زندگی یا کام کے لیے سب سے زیادہ متعلقہ، سب سے زیادہ ریلیونٹ محسوس ہوتا ہے؟ یا جن چند قوانین کا ہم نے آج ذکر کیا ان میں سے کون سا قانون آپ کے موجودہ نظریات یا طریقوں کو سب سے زیادہ چیلنج کرتا ہے؟ اس پر غور کیجیے گا، یہ خود شناسی کی طرف ایک اچھا قدم ہو سکتا ہے۔ برین بینک میں شامل ہونے کا شکریہ۔ اگلی بار پھر ملیں گے ایک نئی کتاب یا خیال کے گہرے جائزے کے ساتھ۔ آج ہم مارکیٹنگ اور آپ کہہ لیں کمیونیکیشن کے کچھ ایسے اصولوں پر غور کریں گے جو شاید تھوڑے ہٹ کے ہیں۔ جی بالکل، جو روایتی سوچ سے ذرا مختلف ہے۔ ہاں، ہمارے سورسز یہ بتاتے ہیں کہ کیسے بعض اوقات وہ چیزیں جو بظاہر بیکار یا بے تکی لگتی ہیں، ہاں، وہی اصل میں برانڈ کی پہچان بنانے میں سب سے زیادہ مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ اور یہ بھی کہ انسانی نفسیات یعنی سائیکالوجی کو سمجھ کر کیسے لوگوں کے خیالات اور ان کے فیصلوں پر اثر ڈالا جا سکتا ہے۔ تو چلیے ان دلچسپ نکات کو ذرا کھولتے ہیں، دیکھتے ہیں ان میں کیا ہے۔ پہلا قانون ہے لا 10۔ بیکار، بے تکی چیزیں آپ کی پہچان مفید چیزوں سے زیادہ بنائیں گی۔ یعنی جو چیز پریکٹیکل نہ ہو وہ زیادہ پہچان بنائے گی۔ بالکل، مطلب کہ جو چیز بظاہر مفید نہ لگے وہی آپ کو مشہور کر سکتی ہے۔ سورس میں ایک نوجوان کی کہانی ہے۔ 20 سال کی عمر میں اس نے مارکیٹنگ کمپنی شروع کی۔ اچھا، انویسٹمنٹ ملی کوئی $3 لاکھ کی، اور پھر اس نے اپنے 15,000 اسکوائر فٹ کے ویئر ہاؤس میں ڈیسک لگانے سے بھی پہلے کیا کیا؟ £13,000 خرچ کر کے ایک بہت بڑی نیلی سلائیڈ لگا دی۔ نیچے گیندوں کا پول بھی تھا؟ سلائیڈ ویئر ہاؤس میں؟ یہ تو ہاں، کافی عجیب ہے نا؟ ہاں، لیکن نتیجہ دیکھیں کیا نکلا۔ کیا ہوا؟ یہ سلائیڈ جو شاید ہی کبھی استعمال ہوتی تھی وہ کمپنی کی شہرت کا سب سے بڑا ذریعہ بن گئی۔ سچ میں؟ ہاں، BBC، بز فیڈ، وائس نیوز، ان سب بڑے میڈیا اداروں نے صرف اس سلائیڈ کی وجہ سے کمپنی کو فیچر کیا۔ امال ہے، یعنی ایک بے تکی چیز نے وہ کام کیا جو شاید لاکھوں کی مارکیٹنگ نہ کر پاتی۔ بالکل، اس ایک چیز نے لوگوں کو بتا دیا کہ یہ کمپنی الگ ہے، نئی سوچ والی ہے، ڈسرپٹیو ہے۔ اور حیرت کی بات، بغیر کسی سیلز ٹیم کے صرف اس پبلسٹی سے کمپنی بہت تیزی سے پھیلی۔ تو یہ صرف ایک سٹنٹ نہیں تھا، یہ کمپنی کی آئیڈینٹی بن گیا۔ سورس میں اور مثالیں بھی ہیں، جیسے لندن کا ایک جم ہے تھرڈ اسپیس۔ اچھا، اس کے انٹرنس میں 100 فٹ کی کلائمبنگ وال ہے۔ اب کون روزانہ کلائمبنگ کرتا ہوگا وہاں؟ شاید کوئی بھی نہیں، مگر وہ دیوار اس جم کی پہچان ہے، اس کا اسٹیٹس سمبل بن گئی ہے۔ سوری، اسی طرح ٹیسلا کو دیکھیں، ان کا ایڈورٹائزنگ بجٹ کیا ہے؟ 0۔ ہاں بالکل، $0، لیکن ان کے وہ انسین اور لوڈیکرس ڈرائیونگ موڈز، کراوکے ہے، بایو ویپن ڈیفense موڈ، یہاں تک کہ وہ فارٹنگ موڈ جیسی چیزیں، جی، یہی چیزیں انہیں خبروں میں رکھتی ہیں۔ بالکل۔ اور ایک اور مثال برو ڈاگ بروری کی ہے۔ انہوں نے اپنے ہوٹل کے ہر شاور میں بیئر فریج لگایا ہے۔ شاور میں بیئر فریج؟ جی، اب یہ پھر وہی بات ہے نا، بظاہر بے تکی چیز، لیکن یہ فوراً بتا دیتی ہے کہ یہ برانڈ کیسا ہے۔ پنک ہے، رولز کی پرواہ نہیں کرتا، ڈسرپٹیو ہے۔ لیکن پھر سوال یہ ہے کہ ہر کمپنی یہ کیوں نہیں کرتی؟ اس لیے کہ اس کا ROI یعنی ریٹرن آن انویسٹمنٹ ناپنا بہت مشکل ہے۔
पता नहीं चलता कि स्लाइड या फ्रिज से कितनी सेल्स बढ़ी। अच्छा। अक्सर कंपनी के बानी फाउंडर्स ही ऐसे कदम उठाते हैं जो ब्रांड वैल्यूज को पैसों से ज्यादा अहमियत देते हैं। तो लॉ 10 का खुलासा ये हुआ कि आपकी पहचान अक्सर आपके सबसे अजीब, सबसे बेतुके कामों से बनती है। जी, नॉर्मैलिटी तो नजरअंदाज हो जाती है, अब्सर्डिटी बिकती है। अच्छा, तो अगर कोई चीज तवज्जो खींचती है तो वो तवज्जो बरकरार कैसे रहती है? और अगर कोई चीज बहुत आम हो जाए तो फिर क्या होता है? हाँ, ये अहम सवाल है। यहाँ लॉ 11 आता है जो कहता है वॉलपेपर से हर कीमत पर बचें। वॉलपेपर से बचें? हाँ, मतलब ऐसी चीजों से बचना जिन्हें हमारा दिमाग देखने या सुनने का इतना आदी हो जाता है कि उन पर तवज्जो देना ही छोड़ देता है। वो बस पस मंजर का हिस्सा बन जाती हैं, जैसे दीवार पर लगा वॉलपेपर। अच्छा, समझा। ये हैबिचुएशन का कॉन्सेप्ट है। हैबिचुएशन। जी। हमारा दिमाग मुसलसल मिलने वाले स्टिम्युलाई को, जैसे कमरे में एसी की हल्की आवाज या कोई खास बो, कुछ वक्त बाद इग्नोर करना शुरू कर देता है। क्यों करता है ऐसा? ताकि वो नई और ज्यादा अहम मालूमात पर फोकस कर सके। ये एक तरह का सर्वाइवल मैकेनिज्म है। इसकी कोई मिसाल? सोर्सेज में एरन रल्स्टन की कहानी है। वो शख्स जो कैनियन में फंस गया था और उसे अपना हाथ काटना पड़ा था। ओह हाँ, वो फिल्म भी थी इस पर। जी, उसने बताया कि उस वक्त उसे शदीद दर्द महसूस नहीं हो रहा था क्योंकि दिमाग सिर्फ जिंदा रहने पर पूरी तरह मरकूज था। ये एक इंतहाई मिसाल है हैबिचुएशन की। और एक और कॉन्सेप्ट है सिमेंटिक सेटिएशन। सिमेंटिक सेटिएशन, ये क्या है? ये वो होता है जब आप एक ही लफ्ज को बार बार दोहराएं, जैसे वालिद, 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 तो थोड़ी देर बाद वो लफ्ज अपना मतलब खो देता है, सिर्फ एक आवाज बन जाता है। हाँ, होता है ऐसे। प्रोफेसर लियोन जेम्स ने ये टर्म दी थी। दिलचस्प है। तो मार्केटर्स इस हैबिचुएशन से कैसे लड़ते हैं? यही तो चैलेंज है। सोर्सेज में एक पॉडकास्ट की मिसाल दी गई है सब्सक्राइब करवाने की। अच्छा, वो कैसे? जब मेजबान ने सिर्फ ये कहा लाइक एंड सब्सक्राइब, जो आजकल हर कोई कहता है, तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। ये जुमला एक तरह से वॉलपेपर बन चुका था। सही, दिमाग ने इसे फिल्टर आउट कर दिया। बिल्कुल। लेकिन फिर जुमला बदला गया। कहा गया 74% लोग जो ये चैनल देखते हैं वो सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज सब्सक्राइब करें, इससे चैनल को बहुत मदद मिलती है। चैनल बड़ा होगा तो हम बड़े मेहमानों को बुला सकेंगे। वो बहुत स्पेसिफिक और रीजन के साथ। जी, और नतीजा सब्सक्राइबर रेट 430% बढ़ गया। 430%? ये तो जबरदस्त है। क्यों? क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड था। एक फैक्ट बताया गया, एक वजह दी गई और मुस्तकबिल के फायदे का इशारा भी था। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात सुने तो आपको ऐसी जुबान, ऐसा तरीका इस्तेमाल करना होगा जो गैर मुतवक्का हो, आम ना हो और जो पहले से बहुत ज्यादा इस्तेमाल ना हो चुका हो, अनसैचुरेटेड हो। लेकिन रेपिटेशन भी तो जरूरी है ब्रांडिंग में। हाँ, वो भी है। रेपिटेशन जरूरी है, लेकिन एक हद तक। ये एक इन्वर्टेड यू कर्व की तरह है। थोड़ी रेपिटेशन अच्छी है। मेरे एक्सपोजर इफेक्ट की वजह से हम जानी पहचानी चीजों को पसंद करने लगते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा रेपिटेशन इसे बेअसर बना देती है। तो तवाज़ुन चाहिए। बिल्कुल, तवाज़ुन चाहिए। और मौसर कम्युनिकेशन वो है जो लोगों को कुछ महसूस कराए, चाहे वो पसंद करें या नापसंद, लेकिन बेहिस, इनडिफरेंट ना रहें। तो लॉ 11 का सबक, दिमाग आम और दोहराई जाने वाली चीजों को फिल्टर कर देता है। असर करने के लिए वॉलपेपर बनने से बचें और कुछ ऐसा करें या कहें जो लोगों में कोई एहसास पैदा करे। सही। और एहसास पैदा करने की बात आई है तो अगला कानून लॉ 12 तो सीधा कहता है आपको लोगों को नाराज करना होगा। लोगों को नाराज करना होगा? ये तो और भी अजीब बात है। मार्केटिंग का मकसद तो लोगों को खुश करना होता है ना? आमतौर पर यही समझा जाता है, लेकिन सोर्स कहता है कि बाज़ औक़ात नाराज करना भी जरूरी होता है। मिसाल दी गई है उन सेल्फ हेल्प किताबों की जिनके टाइटल में कर्स वर्ड्स इस्तेमाल हुए, जैसे मार्क मैनसन की। हाँ, वो द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फैक। जी, ये भी एक तरीका था इतने शोर में अपनी आवाज सुनाने का। तो उसके पीछे असूल क्या है? बुनियादी नुक्ता ये है कि मार्केटिंग में सबसे खतरनाक चीज इंडिफरेंस है, यानी बेहिस्सी। जब लोग ना आपको पसंद करते हैं ना नापसंद, बस उन्हें कोई परवाह नहीं होती। अच्छा।
डर्मालॉजिका की बानी जेन वुरवांड का कॉल है, हमें 80% लोगों को नाराज करने के लिए तैयार रहना होगा ताकि हम बाकी 20% को अपनी तरफ खींच सकें। ये तो काफी बोल्ड स्टेटमेंट है। हाँ, मतलब अगर आप बिल्कुल सेफ खेलेंगे, कोई मुतनाज़ा बात नहीं करेंगे, तो लोग शायद आपको नापसंद ना करें, लेकिन वो आपसे शिद्दत से मोहब्बत भी नहीं करेंगे। और अगर कुछ लोग आपसे नफरत करते हैं? तो इसका मतलब है कि गालिबन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो आपसे शिद्दत से मोहब्बत करते हैं, और यही एक मजबूत ब्रांड की निशानी है। लेकिन इसमें रिस्क भी तो है, खासतौर पर छोटे ब्रांड्स के लिए। बिल्कुल, रिस्क तो है, और सोर्स ये भी कहता है कि ऐसे जज्बाती हर्बों की भी एक शेल्फ लाइफ होती है। यानी जो चीज पहले शॉकिंग थी, वो जब आम हो जाए तो अपना असर खो सकती है और खुद वॉलपेपर बन सकती है, जैसे शायद अब इन कर्सवर्ड्स वाले टाइटल्स के साथ हो रहा है। सही। तो ये स्ट्रैटेजी बहुत सोच समझकर इस्तेमाल करनी चाहिए। जी, लेकिन लॉ 12 का असल सबक ये है कि बेहिस्सी से हर हाल में बचना है। थोड़ा पोलराइजिंग होना, यानी लोगों को दो हिस्सों में बांट देना, अक्सर बिल्कुल नजरअंदाज हो जाने से बेहतर होता है। दिलचस्प नुक्ता है। अच्छा, तो हमने देखा कि बेतुकी चीजें, वॉलपेपर से बचना और यहाँ तक कि लोगों को नाराज करना, ये सब मार्केटिंग में कारआमद हो सकता है। अब लॉ 13 एक और जाविया पेश करता है। पहले अपने साइकोलॉजिकल मून शॉट्स चलें। साइकोलॉजिकल मून शॉट्स? ये क्या चीज है? चांद पर जाना? हाँ, नहीं, ये रॉरी सदरलैंड की इस्तिलाह है। इसका मतलब है ऐसी छोटी, सस्ती, अक्सर सतही तब्दीलियां करना। सतही? हाँ, सुपरफिशियल, जिनसे कस्टमर के जहन में प्रोडक्ट या सर्विस की कद्र बहुत बढ़ जाए, बजाय इसके कि असल प्रोडक्ट को बेहतर बनाने पर बहुत पैसा खर्च किया जाए। अच्छा, यानी हकीकत बदलने के बजाय तासुर बदलना। बिल्कुल। सोर्स में मेरे अपने बाल काटने वाले की मिसाल है। वो हर हेयर कट के आखिर में ना कैंची हवा में चलाकर एक फर्जी आखिरी कट लगाता था। फर्जी कट? जी, जिस दिन वो ये करना भूल गया, मुझे लगा जैसे काम अधूरा रह गया है, हालांकि कट बिल्कुल ठीक था। वो छोटा सा ड्रामा मेरे परसेप्शन को बदल देता था। वाह, ये है साइकोलॉजिकल मूनशॉट। यानी असल चीज से ज्यादा उसके बारे में जो एहसास था वो अहम हो गया। उबर इसकी बहुत बड़ी मिसाल है। उबर? वो कैसे? सोर्स के मुताबिक उन्होंने ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाने से ज्यादा इंतजार के वक्त की जो बेचैनी होती है ना, उसे कम करने पर ज्यादा तवज्जो दी। अच्छा, इंतजार की बेचैनी को कैसे कम किया? चंद नफ्सियाती उसूल इस्तेमाल करके। जैसे? एक है पीक एंड रूल। पीक एंड रूल? उसका मतलब है कि हम किसी भी तजुर्बे को उसके सबसे शदीद लम्हे, अच्छे या बुरे, और उसके अंजाम से याद रखते हैं। अच्छा, इसीलिए उबर ड्राइवर्स अक्सर राइड के आखिर में ज्यादा अच्छे से पेश आते हैं। हाँ, ये तो महसूस किया है। और फिर आइडलनेस अवर्जन, यानी लोग फारिग रहना पसंद नहीं करते। सही। तो उबर ऐप पर वो जो गाड़ी चलती हुई नजर आती रहती है नक्शे पर, हाँ, वो आपको इंतजार के दौरान मसरूफ रखती है। ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। और ऑपरेशनल ट्रांसपेरेंसी, यानी हर चीज का पता होना, ड्राइवर कहाँ है, कितना वक्त लगेगा, किराया कैसे बना, ये सब गैर यकीनी को कम करता है। और गैर यकीनी कम हो तो इत्मीनान बढ़ता है। बिल्कुल। सोर्स कहता है कि इस ट्रांसपेरेंसी की वजह से उबर की कैंसिलेशंस 11% कम हुई हैं। 11%? सिर्फ ये बताने से कि क्या हो रहा है? जी, ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन मिलकर कस्टमर के तासुर को बहुत बेहतर बनाती हैं। और मिसालें हैं इसकी? हाँ, जैसे लिफ्टों में वो दरवाज़ा बंद करो का बटन होता है, अक्सर वो काम नहीं करता, बस प्लेसीबो इफेक्ट होता है, कंट्रोल का एहसास देता है। अच्छा। या साबुन में मेंथॉल वगैरह डालना ताकि वो हल्की सी चुभन दे और लगे कि हाँ, ये काम कर रहा है। वाह, ये तो रोजमर्रा की चीजें। ये सब साइकोलॉजिकल मून शॉट्स हैं, कम खर्च में तासुर बेहतर करने के तरीके। तो लॉ 13 का पैगाम ये है कि हमेशा बड़ी महंगी तब्दीलियों के पीछे भागने के बजाय पहले ये देखें कि क्या छोटी स्मार्ट साइकोलॉजिकल ट्वीक से कस्टमर का तजुर्बा बेहतर बनाया जा सकता है। क्योंकि अक्सर हमारी हकीकत वो नहीं होती जो मौजूद है, बल्कि वो कहानी होती है जिस पर हम यकीन कर लेते हैं। बिल्कुल, परसेप्शन इज रियलिटी वाली बात। ये तो बड़ी दिलचस्प बात है कि तासुर इतना अहम है, लेकिन अगला कानून लॉ 14 तो इससे भी ज्यादा हैरानकुन लगता है। रगड़ भी कीमत पैदा कर सकती है। रगड़ यानी फ्रिक्शन कीमत पैदा कर सकती है? ये कैसे?
اب تک تو ہم سنتے آئے کہ ہر چیز آسان ہونی چاہیے، سیملیس ہونی چاہیے۔ ہاں، یہ بالکل الٹ بات لگتی ہے، کاؤنٹر انٹیوٹیو ہے۔ تو اس کی کیا مثال ہے؟ ریڈ بل کی مثال لیں، اس کا ذائقہ کیسا ہے؟ تھوڑا عجیب سا، دوا جیسا۔ بالکل، اور سورس کہتا ہے کہ یہی عجیب دوا جیسا ذائقہ اس کی پرفارمنس انہانسنگ والی امیج کو مضبوط کرتا ہے۔ اچھا، کیسے؟ اگر وہ بہت مزیدار ہوتا تو شاید لوگ اسے انرجی ڈرنک کے بجائے صرف ایک میٹھا مشروب سمجھتے۔ وہ کڑوی دوا ہی اثر کرتی ہے والی سوچ۔ یہ تو ایک زاویہ ہے۔ سورس میں ایک نیوٹریشن برانڈ کا بھی ذکر ہے جو پریشان تھا کہ ان کے پروڈکٹس کا ذائقہ اتنا اچھا تھا کہ لوگ انہیں صحت کے لیے مؤثر نہیں سمجھ رہے تھے۔ یہ تو الٹا مسئلہ ہو گیا۔ کبھی کبھی تھوڑی سی مشکل یا ناگواری چیز کی قدر بڑھا دیتی ہے۔ اس کی کوئی اور کلاسک مثال؟ 1950s کی دہائی کی بیٹی کراکر کیک مکس، جب وہ لانچ ہوئی تو اس میں صرف پانی ملانا ہوتا تھا۔ بہت آسان۔ ہاں، لیکن وہ ناکام ہو گئی۔ کیوں؟ کیونکہ گھریلو خواتین کو لگا کہ یہ بہت آسان ہے، انہوں نے کوئی محنت ہی نہیں کی، ایک طرح کا گلٹ تھا۔ اچھا، تو پھر کیا کیا انہوں نے؟ حل بہت دلچسپ تھا۔ مکس میں سے پاؤڈرڈ ایگ نکال دیا گیا اور پیکٹ پر لکھ دیا ایڈ این ایگ، صرف انڈا شامل کرنے کو کہا۔ جی۔ یہ چھوٹی سی اضافی محنت، یہ فرکشن، اس نے لوگوں کو شمولیت کا احساس دلایا، وہ گلٹ ختم کیا اور پروڈکٹ ہٹ ہو گئی۔ کمال کی بات ہے، یعنی چھوٹی سی محنت نے قدر بڑھا دی۔ بالکل، اسی طرح کچھ ریسٹورانٹس میں وہ گرم پتھر پر سٹیک خود پکانے کا آپشن ہوتا ہے۔ ہاں، دیکھا ہے۔ وہ کسٹمر کو مصروف رکھتا ہے، انہیں کنٹرول دیتا ہے، اور وہ جو تھوڑی محنت کرتے ہیں اس سے انہیں زیادہ اطمینان ملتا ہے۔ اور شاید ویٹنگ ٹائم بھی کم محسوس ہوتا ہو۔ شاید، اور کبھی کبھی فلائٹ بکنگ ویب سائٹس جان بوجھ کر سرچ میں تھوڑا زیادہ وقت لیتی ہیں۔ کیوں؟ تاکہ لگے کہ انہوں نے بہت محنت سے بہترین آپشن ڈھونڈا ہے۔ یہ مصنوعی فرکشن اعتماد بڑھاتی ہے۔ یہ تو بڑی چالاکی ہے۔ تو لا 14 کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر چیز کو ہمیشہ آسان سے آسان تر کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ صحیح۔ بعض اوقات تھوڑی سی رگڑ، مشکل یا انتظار پروڈکٹ کی سمجھی جانے والی قدر، پرسیوڈ ویلیو کو بڑھا سکتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ وہ پروڈکٹ کی نوعیت سے مطابقت رکھتا ہو یا کسٹمر کو پروسیس کا حصہ بناتا ہو۔ بالکل۔ اچھا، اب اگر فرکشن قدر بڑھا سکتی ہے تو لا 15 بتاتا ہے کہ فریم تصویر سے زیادہ اہم ہے۔ فریم تصویر سے زیادہ اہم ہے؟ یعنی پریزنٹیشن؟ ہاں، آپ چیز کو پیش کیسے کرتے ہیں، فریم، یہ خود اس چیز پکچر سے زیادہ اہم ہو سکتا ہے۔ سورس میں میری اپنی کہانی ہے کہ کیسے میرا ایک پسندیدہ کپڑوں کے برانڈ سے دل اٹھ گیا۔ اوہ، کیا ہوا تھا؟ میں نے اس برانڈ کے بانی کی ایک ویڈیو دیکھی جو چائنا میں اپنی فیکٹری دکھا رہا تھا۔ مقصد شاید سکیل دکھانا تھا۔ ٹھیک ہے، لیکن جب میں نے دیکھا کہ وہی مہنگی ٹی شرٹ جو میں نے پہنی ہوئی تھی وہ ہزاروں کی تعداد میں کچرے کی طرح ڈھیر میں پھینکی جا رہی ہے، تو وہ جو آرٹسٹری اور ایکسکلوزیوٹی کا ایک تصور تھا نا میرے ذہن میں، وہ ٹوٹ گیا۔ بالکل، وہ سارا تاثر ختم ہو گیا۔ فریم نے برانڈ کی قدر میری نظر میں تباہ کر دی۔ یہ تو فریم کی طاقت کا زبردست مظاہرہ ہے۔ پیپسی چیلنج یاد ہے؟ ہاں، وہ اندھا ٹیسٹ والا۔ جی، بلائنڈ ٹیسٹ میں لوگ پیپسی زیادہ پسند کرتے تھے، لیکن جب بوتل یا کین سامنے ہوتا تھا تو کوک کو ترجیح دیتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ کوک کا فریم، اس کی تاریخ، برانڈنگ، امیج، وہ ذائقے کے تاثر پر حاوی ہو جاتا تھا۔ صحیح۔ ایپل سٹورز کو دیکھیں، وہ آرٹ گیلری کی طرح کیوں ڈیزائن کیے جاتے ہیں؟ خالی جگہ، کم پروڈکٹس۔ ہاں، وہ ایک خاص احساس دیتا ہے۔ وہ فریم لگژری اور قدر کا احساس دلاتا ہے۔ اسی طرح ووپ ڈیوائس ہے، وہ فٹنس ٹریکر، اس پر وقت نظر نہیں آتا۔ اچھا؟ یہ اسے گھڑی کے بجائے ایک ایلیٹ ہیلتھ ٹریکر کے طور پر فریم کرتا ہے۔ یعنی صرف ایک فیچر ہٹا کر فریم بدل دیا۔ سورس میں ایک اور مثال ہے B2B کمپنی کی جو دوسری کمپنیوں کو بیچتی ہے۔ انہوں نے اپنے سیلز پرسنز کا ٹائٹل بدل کر پارٹنرشپ ٹیم رکھ دیا۔ صرف نام بدلا؟ ہاں، اور سیلز 31% بڑھ گئیں۔ واہ! کیونکہ پارٹنر کا فریم کم تھریٹننگ لگتا ہے، زیادہ کولیبوریٹو لگتا ہے۔ صحیح۔ ٹیسلا کا اپنی سیٹوں کو پلاسٹک کے بجائے ویگن لیدر کہنا بھی فریمنگ ہے۔ یہ جھوٹ تو نہیں، لیکن یہ حقیقت کو بدلنا نہیں بلکہ اسے سب سے بہتر، سب سے پرکشش زاویے سے پیش کرنا ہے۔ جیسے 90% لین کہنا
10% फैट कहने से बेहतर लगता है। बिल्कुल। तो लॉ 15 का मतलब वाज़ेह है। आप क्या कहते हैं, इसका असर सिर्फ अल्फाज पर नहीं बल्कि उस सियाको सबाक, उस फ्रेम पर मुनासिर है जिसमें आप वो बात कह रहे हैं। फ्रेम बदले पैगाम बदल जाएगा। जी हाँ, एक स्मार्ट फ्रेम सादा सी चीज को भी बदल सकता है। सियाको सबाक यानी कॉन्टेक्स्ट की बात चली है तो लॉ 16 भी उसी से मुताल्लिक लगता है। गोल्डीलॉक्स का फायदा उठाएं। गोल्डीलॉक्स, वो कहानी वाली 3 रीच और वो लड़की? हाँ, जी वही। ये एक सेल्स और प्राइसिंग की टेक्निक है। सॉस में एक एस्टेट एजेंट की मिसाल है। अच्छा, क्या किया उसने? उसने मुझे 3 प्रॉपर्टीज दिखाई, एक बहुत छोटी और कीमत ज्यादा, एक बिल्कुल ठीक ठाक और एक बहुत बड़ी और बहुत ही ज्यादा महंगी। तो आपने कौन सी चुनी? मैंने फौरन दरमियानी वाली, जस्ट राइट वाली को पसंद कर लिया। एजेंट ने बाद में माना कि ये जानबूझकर किया गया था, ये गोल्डीलॉक्स इफेक्ट था। अच्छा, तो ये काम कैसे करता है? जब 3 ऑप्शंस दिए जाते हैं, सस्ता, बेसिक, दरमियाना, स्टैंडर्ड, महंगा, प्रीमियम, तो अक्सर लोग बीच वाले को सबसे माकूल या बेहतरीन वैल्यू वाला फैसला समझकर चुनते हैं। क्यों? क्योंकि वो इंतहाओं, एक्सट्रीम्स के दरमियान होता है। ये एक तरह का एंकरिंग है। पहला और तीसरा ऑप्शन दरमियानी ऑप्शन की कीमत को ज्यादा मुनासिब बना देते हैं। सही, जैसे एयरलाइंस में इकोनॉमी, बिजनेस और फर्स्ट क्लास होती हैं। बिल्कुल, बिजनेस क्लास अक्सर बेस्ट वैल्यू लगती है, हालांकि वो सस्ती नहीं होती। हाँ, इकोनॉमी बहुत बेसिक लगती है और फर्स्ट क्लास बहुत ज्यादा महंगी, तो बिजनेस क्लास ठीक लगती है। हम कदर का अंदाजा लगाने के लिए हमेशा आसपास के ऑप्शंस यानी कॉन्टेक्स्ट को देखते हैं। तो लॉ 16 ये सिखाता है कि ऑप्शंस को स्ट्रेटेजिकली डिजाइन करके आप कस्टमर को उस ऑप्शन की तरफ गाइड कर सकते हैं जो आप असल में बेचना चाहते हैं, उसे सबसे बेहतर दिखाकर। बिल्कुल, कॉन्टेक्स्ट ही कदर बनाता है। ऑप्शंस पेश करने के अलावा क्या कस्टमर को प्रोडक्ट इस्तेमाल करने देना भी उनके फैसले पर असर डालता है? लॉ 17 कहता है उन्हें कोशिश करने दें और वो खरीद लेंगे। हाँ, ये एंडाउमेंट इफेक्ट की तरफ इशारा है। एंडाउमेंट इफेक्ट, ये क्या है? ये एक नफ्सियाती तासुब, साइकोलॉजिकल बायस है जिसके तहत हम उस चीज को ज्यादा कीमती समझने लगते हैं जो हमारी मलकियत में आ जाती है, या हमें सिर्फ लगने लगता है कि वो हमारी है। अच्छा, इसकी मिसाल? सोर्स में क्रिसमस गिफ्ट मिक्सअप की कहानी है। बच्चों को गलत तोहफे मिल गए, लेकिन जब सही तोहफे देने की कोशिश की गई तो उन्होंने वो गलत वाले वापस करने से इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि वो अब उनके हो गए थे। उनकी मलकियत का एहसास पैदा हो गया था। एप्पल स्टोर्स इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं? वो अपने प्रोडक्ट्स को खुला रखते हैं, लोगों को उन्हें छूने, इस्तेमाल करने की पूरी इजाजत देते हैं, कोई प्रेशर नहीं डालते। हाँ, ये तो है। जब आप स्टोर में आईफोन या मैकबुक इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो आप ना चाहते हुए भी उसे अपना समझना शुरू कर देते हैं। एक नफ्सियाती मलकियत, साइकोलॉजिकल ओनरशिप कायम हो जाती है। और इससे क्या होता है? इससे उस प्रोडक्ट की कदर आपकी नज़र में बढ़ जाती है। तहकीक भी यही दिखाती है, लोग एक मामूली से मग को भी ज्यादा कीमती समझने लगते हैं अगर वो कुछ देर उनके पास रहे। बिल्डर बेयर स्टोर्स का भी जिक्र है, जहां बच्चे खुद अपना टेडी बेयर बनाते हैं। जी बिल्कुल, वो शमूलियत और वो खुद बनाने का अमल मुल्कियत के एहसास को बहुत मजबूत करता है। तो लॉ 17 का सबक ये है कि लोगों को प्रोडक्ट को तजुर्बा करने का मौका देना, छूना, आजमाना, टेस्ट ड्राइव लेना, खरीदने के इम्कान को बढ़ाता है। क्योंकि मुल्कियत का एहसास या इसका तसव्वुर भी आम चीज को खास बना देता है। और आखिर में लॉ 18, पहले 5 सेकंड के लिए लड़ें। पहले 5 सेकंड ये क्यों इतने अहम हैं? इसलिए कि आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में लोगों की तवज्जो यानी अटेंशन सबसे कीमती चीज है, और ये बहुत कम वक्त के लिए मिलती है। यानी अटेंशन स्पैन कम हो गया है? बहुत ज्यादा। सोर्स कहता है कि किसी भी कंटेंट, वीडियो या प्रेजेंटेशन की कामयाबी का फैसला अक्सर पहले चंद सेकंड्स में ही हो जाता है। मुसन्निफ बताता है कि वो अपने स्टेज टॉक्स हमेशा एक जज्बाती कहानी या सवाल से शुरू करता था, अपना तारुफ कराए बगैर। क्यों? ताकि फौरन ऑडियंस को अपनी गिरफ्त में ले ले। मिस्टर बीस्ट, वो मशहूर यूट्यूबर, उनका भी यही कहना है। वो हर वीडियो के पहले 5 सेकंड में एक जबरदस्त हुक डालते हैं। हुक यानी? कोई ऐसी दिलचस्प बात, कोई सवाल, कोई हैरान कुन मंजर जो देखने वाले को वीडियो में रोके रखे। एक माइक्रोसॉफ्ट की स्टडी का हवाला भी है कि औसत इंसानी अटेंशन स्पैन कम होकर 8 सेकंड रह गया है, गोल्ड फिश से भी कम। हाँ,
جی، یہ تھوڑا مبالغہ آمیز ہو سکتا ہے، لیکن نقطہ اہم ہے۔ ہم بہت آسانی سے ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں۔ ویڈیو کے اعداد و شمار انالیٹکس بھی یہی دکھاتے ہیں کہ زیادہ تر ویورز پہلے چند سیکنڈز میں ہی ویڈیو چھوڑ دیتے ہیں۔ بالکل، اس لیے ضروری ہے کہ آپ شروع سے ہی اپنا سب سے مضبوط کارڈ کھیلیں۔ رسمی تعارف، لمبی تمہید، ان سب کو چھوڑ کر سیدھا مدعے کی بات پر آئیں۔ کوئی ایسی بات جو لوگوں کو فوراً اپنی طرف کھینچ لے؟ جی، چاہے وہ کوئی چونکا دینے والا فیکٹ ہو، کوئی جذباتی اپیل یا کوئی بڑا وعدہ۔ تو لا 18 کا خلاصہ یہ ہے کہ پہلے 5 سیکنڈ ایک جنگ کی طرح ہیں۔ بالکل۔ آپ کو اپنی بات، کہانی یا پروڈکٹ کو شروع سے ہی اتنا دلچسپ، اتنا مغناطیس بنانا ہوگا کہ لوگ رکنے اور غور کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ توجہ مفت میں نہیں ملتی، اسے کمانا پڑتا ہے، اور یہ کمائی پہلے چند لمحوں میں ہوتی ہے۔ تو یہ تھے مارکیٹنگ اور کمیونیکیشن کے کچھ بہت ہی دلچسپ اور آپ کہہ لیں غیر روایتی اصول جو ہمیں ان سورسز سے ملیں۔ جی بالکل، بیتوکی چیزوں کی اہمیت سے لے کر پہلے 5 سیکنڈ کی جنگ تک۔ یہ اصول بتاتے ہیں کہ لوگوں تک اپنی بات پہنچانے اور ان پر اثر انداز ہونے کے لیے صرف منطقی دلائل کافی نہیں ہیں، بلکہ انسانی نفسیات کی گہرائیوں کو سمجھنا اور انہیں آپ کہہ سکتے ہیں استعمال کرنا بہت ضروری ہے۔ اب جب سننے والے ان نفسیاتی ٹیکنیکوں کو جان گئے ہیں، جیسے فریمنگ ہے، اینکرنگ ہے، انڈاؤمنٹ ایفیکٹ ہے یا فرکشن کا استعمال، تو کیا اب وہ اپنی روزمرہ زندگی میں برانڈز، اشتہارات اور کمیونیکیشن کو ایک مختلف نظر سے دیکھیں گے؟ کیا وہ پہچان پائیں گے جب یہ طریقے ان پر استعمال کیے جا رہے ہوں؟ یہ یقیناً ایک سوچنے والی بات ہے۔ آج ہم کچھ بہت اہم اصولوں پر بات کرنے والے ہیں۔ یہ اصول ذاتی ترقی اور کامیابی سے متعلق ہیں، اور یہ خیالات ہمیں ملے ہیں فراہم کردہ مواد سے، خاص طور پر پلر 3 دا فلسفی کے تحت جو قوانین بیان کیے گئے ہیں۔ بالکل، اور آج ہم دیکھیں گے کہ کیسے بظاہر چھوٹی نظر آنے والی چیزیں جیسے تفصیلات پر توجہ دینا یا ناکامی کو ایک مختلف زاویہ سے دیکھنا، یہ ہماری زندگی اور کام پر گہرا اثر ڈال سکتی ہیں۔ اور یہ صرف تھیوری نہیں ہے۔ جی نہیں، بالکل نہیں، یہ حقیقی دنیا کی مثالوں اور ریسرچ پر مبنی عملی حکمت عملی ہیں۔ تو آگے چل کر دیکھتے ہیں کہ یہ اصول کیسے کام کرتے ہیں۔ چلیں تو پہلا قانون لیتے ہیں، لا 19، یو مسٹ سویٹ دا اسمال اسٹف، یعنی آپ کو چھوٹی چھوٹی چیزوں پر، تفصیلات پر توجہ دینی ہوگی۔ یہ تو اکثر ہم سنتے ہیں، لیکن شاید اس کی گہرائی اتنی نہیں سمجھتے۔ دراصل یہ بہت گہرا نکتہ ہے۔ مصنف خود اپنے پوڈ کاسٹ دا ڈائری آف اے CEO کی مثال دیتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ اس کی کامیابی کی وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ بہترین میزبان تھے یا ان کے مہمان سب سے مشہور تھے۔ اچھا، تو پھر کیا وجہ تھی؟ وجہ تھی ان کے مطابق چھوٹی چھوٹی تفصیلات پر غیر معمولی توجہ، وہ چھوٹی چیزیں جنہیں لوگ اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ جیسے کہ کچھ مثالیں دیں گی؟ ہاں، جیسے مہمان کے آنے سے پہلے ان کا پسندیدہ میوزک ہلکی آواز میں لگا دینا، کمرے کا ٹیمپریچر بالکل ان کے آرام کے مطابق رکھنا، یہاں تک کہ پوڈ کاسٹ کے ٹائٹلز اور تھم نیلز کو بہتر بنانے کے لیے AI اور AB ٹیسٹنگ کا استعمال کرنا۔ او واو، مطلب یہ تو کافی میٹیکولس کام ہے۔ جی، اور یہ صرف یہی نہیں، ان کے پاس ان ہاؤس ڈیٹا سائنٹسٹ ہیں جو یہ دیکھتے ہیں کہ پوڈ کاسٹ کو مختلف زبانوں میں کیسے ٹرانسلیٹ کیا جائے، کس طرح کی آڈیو کوالٹی بہترین ہے۔ یہ سب چھوٹی چھوٹی چیزیں مل کر ایک بڑا فرق پیدا کرتی ہیں۔ یہ مجھے ٹویوٹا کی کائزن فلسفی کی یاد دلا رہا ہے، مسلسل بہتری والا اصول۔ بالکل وہی چیز ہے۔ کائزن کا بھی یہی ماننا ہے کہ بڑی کامیابیاں اچانک نہیں آتی، وہ روزانہ کی بنیاد پر کی جانے والی چھوٹی چھوٹی بہتریوں کا مجموعہ ہوتی ہیں۔ ٹویوٹا ہر سال کوئی 10 لاکھ نئے آئیڈیاز پر عمل کرتا ہے۔ 10 لاکھ؟ جی 10 لاکھ، اور ان میں سے زیادہ تر آئیڈیاز فیکٹری کے عام ورکرز کی طرف سے آتے ہیں، جیسے پانی کی بوتلوں کا سائز تھوڑا بڑھا دینا تاکہ بار بار نہ بھرنا پڑے، یا شیلف کو ذرا سا نیچے کرنا تاکہ آسانی ہو۔ یہ تو بہت معمولی لگتی ہیں یہ چیزیں۔ لگتی ہیں، لیکن کائزن کہتا ہے کہ یہی چھوٹی مجموعی بہتریاں آپ کو مقابلے میں آگے رکھتی ہیں۔ اس کی سب سے طاقتور مثال وہ نمی والی کیس اسٹڈی ہے۔ نمی؟ وہ کیا تھا؟ وہ GM اور ٹویوٹا کا جوائنٹ وینچر تھا کیلیفورنیا میں 80s کی دہائی میں۔ GM کا پلانٹ تھا جو بند ہو گیا تھا، کوالٹی خراب، ورکرز غیر حاضر، ماحول برا۔
टोयोटा ने पार्टनरशिप की, वही वर्कर्स, वही यूनियन, वही सहूलियात इस्तेमाल की, सिर्फ अपना प्रोडक्शन सिस्टम नाफिज किया जो काइजन पर मबनी था। और नतीजा? नतीजा हैरान कुन था। सिर्फ 1 साल में नुमी जीएम का दुनिया भर में सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव और बेहतरीन क्वालिटी वाला प्लांट बन गया। वर्कर सेटिस्फैक्शन बढ़ गई, गैर हाजिरी 20% से कम होकर 3% रह गई। ये तो वाकई कमाल है। मतलब लोग वही, जगह वही, सिर्फ फलसफा बदला। बिल्कुल, ये साबित करता है कि कल्चर और फलसफा कितनी अहमियत रखते हैं। वो 1% बेहतरी वाली बात भी इसी से जुड़ी है। अगर आप रोजाना सिर्फ 1% बेहतर हों तो 10 साल में 100 रुपए एक नाकाबिले यकीन रकम बन सकते हैं। और अगर रोज 1% बिगड़े तो वो तकरीबन 0 हो जाते हैं। छोटी चीजों को नजरअंदाज करना आसान है क्योंकि उनका फौरी असर नजर नहीं आता, लेकिन वक्त के साथ उनका असर बहुत बड़ा होता है। जैसे रोज दांत साफ ना करना, एक दिन फर्क नहीं पड़ेगा, सालों बाद पड़ेगा। सही। तो खुलासा ये कि छोटी तफसीलात पर तवज्जो देना, मुसलसल बेहतरी का कल्चर बनाना, ये कामयाबी के लिए किलीदी हैसियत रखता है। बिल्कुल। अब चलते हैं अगले कानून की तरफ, जो शायद इससे भी ज्यादा क्या कहते हैं चौंका देने वाला है। अच्छा, कौन सा कानून? लॉ 21, यू मस्ट आउट फेल द कॉम्पिटिशन, यानी आपको मुकाबले से ज्यादा नाकाम होना होगा। मुकाबले से ज्यादा नाकाम होना, ये तो बिल्कुल उल्टी बात लग रही है। कामयाबी के लिए नाकामी? हाँ, सुनने में अजीब है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप जानबूझकर गलतियां करें। इसका मतलब है कि आपको नाकामी के डर से तजुर्बात करने से, नई चीजें आजमाने से रुकना नहीं चाहिए, बल्कि आपको ज्यादा तेजी से कोशिश करनी चाहिए, भले इसमें नाकामी का इम्कान ज्यादा हो। लेकिन कंपनियां तो नुकसान से बचना चाहती हैं। बिल्कुल, लेकिन IBM के साबिक सदर थॉमस जे वॉटसन का एक मशहूर कॉल है। उन्होंने कहा था, अगर आप कामयाबी की शरह बढ़ाना चाहते हैं तो अपनी नाकामी की शरह दुगनी कर दें। दुगनी? जी, एक कहानी है कि उनके एक मुलाजिम ने कोई गलती की जिससे कंपनी को $600,000 का नुकसान हुआ। जब उनसे पूछा गया कि क्या वो उसे नौकरी से निकालेंगे, तो वॉटसन ने कहा, बिल्कुल नहीं, मैंने अभी उसकी ट्रेनिंग पर $600,000 खर्च किए हैं। वो समझते थे कि नाकामी दरअसल सीखने का एक मौका है। वाह, ये तो एक बिल्कुल मुख्तलिफ ज़ाविया है। उनके नज़दीक नाकामी की कमी असल में खतरे की अलामत थी कि आप कुछ नया नहीं कर रहे। आज की दुनिया में अमेज़न और जेफ बेजोस इसकी बेहतरीन मिसाल हैं। हाँ, अमेज़न की तो कई नाकाम प्रोडक्ट्स हैं, जैसे फायर फोन। बिल्कुल, लेकिन बेजोस कहते हैं नाकामी और ईजाद जुड़वा बहनें हैं। उनके मुताबिक AWS यानी Amazon वेब सर्विसेज जैसी एक कामयाब ईजाद उन तमाम नाकामियों के नुकसान से कहीं ज्यादा फायदा दे गई। असल बात यह है कि आप कितनी बार कोशिश करते हैं और कितनी तेजी से सीखते हैं। फेल फास्ट वाला आइडिया। जी, और बेजोस ने इसको मजीद वाज़ेह किया है टाइप 1 और टाइप 2 फैसलों के फर्क से। टाइप 1 वो फैसले हैं जो नाकाबिले वापसी हैं, बहुत सोच समझ कर करने चाहिए। और टाइप 2? टाइप 2 फैसले वो हैं जो काबिले वापसी हैं। अगर गलत साबित हों तो आप रास्ता बदल सकते हैं। बेजोस कहते हैं कि ज्यादातर फैसले टाइप 2 होते हैं और इन्हें बहुत तेजी से करना चाहिए ताकि तजुर्बात का अमल सुस्त ना हो। उनके मुताबिक फैसला ना करने की कीमत अक्सर गलत फैसले से ज्यादा होती है। ये बहुत अहम नुक्ता है। तो इस प्रो फेलियर कल्चर को बनाने के लिए क्या-क्या किया जा सकता है? मुसन्निफ कुछ उसूल बताते हैं, जैसे ब्यूरोक्रेसी कम करें, छोटी खुद मुख्तार टीमें बनाएं, मुराद ऐसी हों जो तजुर्बात की हौसला अफजाई करें, ना कि सिर्फ कामयाबी की। और सबसे अहम, नाकामियों से जो सीखा जाए उसे शेयर किया जाए ताकि वो इल्म ज़ाया ना हो। फेलियर इक्वल्स फीडबैक इक्वल्स नॉलेज इक्वल्स पावर। जबरदस्त। तो कानून 21 का पैगाम है कि नाकामी से डरे नहीं, बल्कि उसे सीखने और आगे बढ़ने का जरिया बनाएं। ज्यादा तेजी से कोशिश करें, ज्यादा सीखें। बिल्कुल। अब एक और दिलचस्प कानून की तरफ आते हैं जो हमारे अंदरूनी रद्द अमल से मुतालिक है। लॉ 24, यू मस्ट मेक प्रेशर योर प्रिविलेज। दबाव को अपना एजाज बनाएं। ये बिली जीन किंग का मशहूर कॉल तो है, लेकिन इसका अमली मतलब क्या है? प्रेशर तो बुरा लगता है। यहाँ मुसन्निफ एक बहुत अहम फ़र्क वाज़े करते हैं प्रेशर और स्ट्रेस में। प्रेशर बाहर से आता है, तवक्कुआत, डेडलाइंस, चैलेंजेस। स्ट्रेस जो है वो इस प्रेशर पर हमारा अंदरूनी रद्द अमल है। अच्छा। कानून ये कहता है कि प्रेशर खुद बुरा नहीं है,
اہم یہ ہے کہ ہم اسے دیکھتے کیسے ہیں اور اس پر رد عمل کیسے دیتے ہیں۔ اس پر کوئی ریسرچ بھی ہے؟ ہاں، یونیورسٹی آف وسکونسن کی ایک بہت مشہور سٹڈی ہے۔ انہوں نے پایا کہ جو لوگ بہت زیادہ سٹریس محسوس کرتے تھے اور ساتھ میں یہ بھی مانتے تھے کہ سٹریس صحت کے لیے نقصان دہ ہے، ان میں موت کا خطرہ 43% زیادہ تھا۔ 43%؟ یہ تو بہت زیادہ ہے۔ لیکن اصل حیران کن بات یہ تھی کہ جو لوگ زیادہ سٹریس محسوس کرتے تھے مگر یہ نہیں مانتے تھے کہ سٹریس نقصان دہ ہے، ان میں موت کا خطرہ سب سے کم تھا، یہاں تک کہ ان سے بھی کم جنہیں سٹریس کم تھا۔ واقعی؟ مطلب سٹریس خود نہیں بلکہ اس کے بارے میں ہمارا یقین زیادہ اہم ہے؟ بالکل۔ کیلی میک گونیگل کے مطابق شاید صرف یہ یقین کہ سٹریس برا ہے امریکہ میں موت کی 15ویں بڑی وجہ ہو۔ یہ تو سوچ بدل دینے والی بات ہے۔ تو کیا ہم اپنے سٹریس رسپانس کو بدل سکتے ہیں؟ جی ہاں، ہارورڈ کی ایک اور سٹڈی میں کچھ لوگوں کو سٹریسفل ٹاسک سے پہلے بتایا گیا کہ ان کی جسمانی علامات جیسے دل تیز دھڑکنا، سانس تیز ہونا، یہ دراصل ان کے جسم کا چیلنج کے لیے تیار ہونے کا طریقہ ہے۔ یہ مددگار ہے۔ اور نتیجہ کیا نکلا؟ وہ لوگ کم پریشان ہوئے، زیادہ پر اعتماد محسوس کیے اور ٹاسک میں بہتر کارکردگی دکھائی۔ اور دلچسپ بات یہ کہ ان کا دل کا رد عمل بھی صحت مند تھا۔ ان کی خون کی نالیاں سکڑنے کے بجائے ریلیکس رہیں، جیسے خوشی یا ہمت کے وقت ہوتا ہے۔ یعنی صرف سوچ بدلنے سے جسمانی رد عمل بھی بدل گیا؟ ہاں، ایلیسن ووڈ بروکس کی ریسرچ بھی یہی کہتی ہے کہ پریشانی، اینگزائٹی کو جوش، ایکسائٹمنٹ کے طور پر ری فریم کرنے سے کارکردگی بہتر ہوتی ہے۔ تو پریشر کو پریولیج بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ مصنف ہارورڈ بزنس ریویو کا ایک طریقہ بتاتے ہیں جس میں انہوں نے ایک قدم اور شامل کیا ہے۔ 1. See it، پہچانیں کہ آپ پریشر محسوس کر رہے ہیں۔ 2. Share it، اسے اپنے بھروسے والے لوگوں سے بانٹیں۔ 3. Frame it، اس کے معنی اور سیاق و سباق کو سمجھیں۔ یاد کریں یہ چیلنج کیوں اہم ہے۔ 4. Use it، اس توانائی کو کارکردگی بڑھانے کے لیے استعمال کریں۔ تو پیغام یہ ہے کہ دباؤ سے بھاگنے کے بجائے اس کے ساتھ اپنا رشتہ بدلیں، اسے ایک موقع اور اعزاز سمجھیں جو آپ نے کمایا ہے۔ بالکل۔ اور اب آخری قانون جس پر آج بات کریں گے، LAW27، The Discipline Equation، ڈیتھ، ٹائم اینڈ ڈسپلن، موت، وقت اور نظم و ضبط۔ یہ تو کافی سنجیدہ موضوعات ہیں۔ جی، لیکن یہ زندگی کی بنیاد ہے۔ مصنف موت کی حقیقت کا سامنا کرنے کی بات کرتے ہیں، یہ یاد رکھنے کی کہ ہمارا وقت محدود ہے۔ وہ ٹائم بیٹنگ کا ایک ماڈل پیش کرتے ہیں۔ ٹائم بیٹنگ یہ کیا ہے؟ یوں سمجھیں کہ زندگی ایک رولٹ ٹیبل ہے اور ہمارے پاس محدود تعداد میں گھنٹوں کے چپس ہیں۔ ہر گھنٹے ہمیں ایک چپ لازمی لگانا پڑتا ہے اور وہ واپس نہیں آتا۔ ہم یہ چپس کہاں لگاتے، یہی ہماری زندگی بناتا ہے۔ یہ تو بہت پاورفل تصویر ہے۔ اسٹیو جابز کی بات بھی یاد آتی ہے کہ موت کا خیال انہیں بڑے فیصلے کرنے میں مدد دیتا تھا۔ بالکل، لیکن صرف یہ جاننا کہ وقت کم ہے کافی نہیں، ہم پھر بھی اسے ضائع کر دیتے ہیں۔ مصنف کہتے ہیں کہ ٹائم مینجمنٹ کے ٹوٹکے بیکار ہیں اگر اصل چیز یعنی ڈسپلن نہ ہو۔ ڈسپلن، نظم و ضبط، یہ کہاں سے آتا ہے؟ مصنف کے مطابق ڈسپلن صرف قوت ارادی ول پاور نہیں ہے، یہ ایک مساوات ہے، ایکویشن۔ ڈسپلن از اکول ٹو گول کی ویلیو پلس پرسوٹ کا ریوارڈ پرسوٹ کی کاسٹ۔ اچھا، یہ مساوات سمجھائیں۔ مطلب آپ کا ڈسپلن 3 چیزوں پر منحصر ہے۔ 1. آپ کے مقصد کی قدر آپ کے لیے کتنی ہے۔ 2. اس مقصد کے حصول کے سفر پرسوٹ میں آپ کو کتنا لطف یا انعام ریوارڈ مل رہا ہے۔ 3. اور اس سفر کی قیمت کیا ہے، وقت، محنت، مشکل۔ تو اگر ویلیو اور ریوارڈ مل کر کاسٹ سے زیادہ ہوں تو ڈسپلن قائم رہے گا۔ بالکل۔ مصنف اپنے ڈیجنگ سیکھنے کی مثال دیتے ہیں۔ موسیقی سے محبت یعنی ویلیو اور سیکھنے کا عمل یعنی ریوارڈ، ان کے لیے وقت اور محنت کی قیمت کاسٹ سے زیادہ تھی، اس لیے وہ ڈسپلن قائم رکھ سکے۔ تو اگر ہمیں اپنا ڈسپلن بڑھانا ہے تو ہمیں یا تو اپنے مقصد کی ویلیو کو بڑھانا ہوگا، یا اس کے سفر کو زیادہ پرلطف بنانا ہوگا، یا پھر اس سفر کی قیمت کو کم کرنا ہوگا۔ کیسے؟ ویلیو بڑھانے کے لیے مقصد کو واضح کریں، اسے ویژولائز کریں۔ ریوارڈ بڑھانے کے لیے اسے گیم جیسا بنائیں، دوسروں کو شامل کریں، چھوٹی کامیابیاں منائیں۔ کاسٹ کم کرنے کے لیے رکاوٹیں ہٹائیں، آسانیاں پیدا کریں، جیسے ڈی جے ایکوپمنٹ کو کچن میں رکھ دینا تاکہ فوراً استعمال ہو سکے۔
یہ بہت عملی طریقہ ہے۔ تو قانون 27 ہمیں یاد دلاتا ہے کہ وقت قیمتی ہے اور اس کا بہترین استعمال ڈسپلن سے ہوتا ہے، جسے ہم خود بنا اور بڑھا سکتے ہیں۔ وارن بفے کی بات بالکل صحیح ہے کہ ہمیں زیادہ ذہین نہیں، زیادہ ڈسپلنڈ ہونا ہے۔ تو آج ہم نے ان 4 اہم قانونوں پر بات کی، چھوٹی تفصیلات کی اہمیت سے لے کر ناکامی کو گلے لگانے تک، دباؤ کو ایک اعزاز سمجھنے سے لے کر نظم و ضبط کی مساوات تک۔ اور ان سب میں ایک بات مشترک نظر آتی ہے، وہ ہے ہمارا مائنڈ سیٹ اور مسلسل عمل کی اہمیت۔ کامیابی حادثاتی نہیں ہوتی۔ بالکل، یہ سوچ، رویے اور عمل کا نتیجہ ہے۔ یہ سمجھنا کہ ہم اپنے رد عمل کو بدل سکتے ہیں، اپنی ناکامیوں سے سیکھ سکتے ہیں اور اپنے محدود وقت کو ڈسپلن کے ذریعے بہترین طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں۔ آج کی گفتگو سے ایک خیال جو ذہن میں رہ جاتا ہے، خاص طور پر وہ وقت اور ڈسپلن والی بات۔ تو سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑتے ہیں۔ اگر آپ کو واقعی یہ احساس ہو کہ آپ کے پاس صرف محدود وقت کے چپس ہیں، تو آپ آج اپنا اگلا گھنٹہ کس چیز پر لگائیں گے؟ اور کیا وہ واقعی اس چیز کی عکاسی کرتا ہے جو آپ کے لیے سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے؟ اس پر غور کرنا شاید آپ کے ڈسپلن اور ترجیحات کو نئی شکل دے سکتا ہے۔ خوش آمدید۔ آج ہم کچھ بہت ہی دلچسپ اور غیر روایتی قسم کے نکات پر بات کرنے والے ہیں۔ جی ہاں، ایسے پوائنٹس جو گریٹ ٹیمز بنانے اور افیکٹو لیڈرشپ کے لیے کافی ضروری سمجھے جاتے ہیں۔ اور ہمارے پاس جو سورس مٹیریل ہے نا، وہ سکسیسفل فاؤنڈرز اور لیڈرز کے تجربات، ان کے انٹرویوز، ان پر بیسڈ ہے۔ بالکل، اور آج ہمارا فوکس اسپیسیفکلی 5 اہم لاز پر رہے گا۔ لا 28 سے شروع کر کے لا 32 تک جائیں گے۔ رائٹ۔ مشن کیا ہے ہمارا؟ مشن ہے ان اسٹریٹجیز کو سمجھنا جو اکثر کنونشنل وزڈم کے خلاف جاتی ہیں، لیکن کامیابی کے لیے شاید بنیادی ہیں۔ تو پھر شروع کرتے ہیں۔ پہلا قانون ہی لا 28 کافی سرپرائزنگ ہے، خاص کر جب ہم رچرڈ برینسن کے بارے میں اس میں پڑھتے ہیں۔ ہاں، واقعی۔ آئیے لا 28 کا جائزہ لیتے ہیں۔ ٹائٹل ہے اس کا آسک ہو ناٹ ہاؤ، یعنی کیسے کرنا ہے یہ سوال نہیں، بلکہ سوال یہ ہے کہ کون کرے گا۔ یہ ایک بہت ہی، آپ کہہ سکتے ہیں، پاورفل کانسیپٹ ہے۔ اس کا سینٹرل آئیڈیا کیا ہے پھر؟ لا 28 کا مرکزی خیال یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم ہر کام خود سیکھنے میں لگ جائیں، بہتر یہ ہے کہ ہم اس کام کے لیے صحیح ہو، یعنی جو بیسٹ پرسن ہے اس کام کے لیے، اس کو تلاش کریں۔ رچرڈ برینسن کی مثال آپ نے مینشن کی، وہ کیا ہے؟ ہاں، وہ واقعی قابل غور ہے۔ انہوں نے خود ایڈمٹ کیا کہ وہ ڈسلیکسک تھے، اسکول میں بھی اتنے اچھے نہیں تھے، اور یہاں تک کہ 50 سال کی عمر تک انہیں نیٹ پروفٹ اور گراس پروفٹ کا بنیادی فرق بھی نہیں پتا تھا۔ کیا یہ آپ سیریس کہہ رہی ہیں؟ اتنا بڑا بزنس امپائر اور یہ بیسک چیزیں نہیں پتا؟ جی بالکل، اور یہ ایک طرح سے لبریٹنگ ایڈمیشن ہے، آزادی دینے والی بات۔ برینسن بتاتے ہیں کہ ان کے ایک ڈائریکٹر نے انہیں وہ رنگ برنگے پینز اور کاغذ پر مچھلی کا جال، فشنگ نیٹ کی ڈرائنگ بنا کر یہ فرق سمجھایا تھا۔ کمال ہے۔ اور ان کا کہنا تھا "It really doesn't matter. Somebody else can add up the figures." یعنی آپ کو ہر فن مولا ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ تو بالکل الٹا ہے اس مشورے سے جو ہمیں بچپن سے ملتا ہے کہ آل راؤنڈر بنو۔ ہاں، بالکل خلاف ہے اس کے۔ ایک کمیڈین ہے جیمی کار، ان کا کوٹ بھی سورس میں ہے، وہ کہتے ہیں اسکول ہمیں میڈیوکریٹی سکھاتا ہے، کون پرواہ کرتا ہے آل راؤنڈرز کی؟ اصل چیز یہ ہے کہ فائنڈ آؤٹ واٹ یو ہیو گاٹ اے نیچرل ایبلٹی فار اینڈ جسٹ لین انٹو دیٹ۔ ایگزیکٹلی۔ اور سورس کے آتھر نے بھی اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ میں میتھس یا آپریشنز میں اچھی نہیں تھی، لیکن کامیاب اس لیے ہوئی کیونکہ میں نے اپنی اسٹرینتھس پر فوکس کیا اور باقی کام ڈیلیگیٹ کر دیا۔ ہاں، ڈیلیگیٹ کر دیا۔ اور یہیں ہو ناٹ ہاؤ کا پرنسپل کام آتا ہے۔ بزنس فنڈامنٹلی لوگوں کا کھیل ہے۔ صحیح۔ سورس یہ کہتا ہے کہ ہر کمپنی، چاہے وہ یہ سمجھے یا نہ سمجھے، اصل میں ایک ریکروٹمنٹ کمپنی ہے۔ آپ کی کامیابی کا دار و مدار آپ کی اپنی قابلیت سے زیادہ ان لوگوں کی مجموعی صلاحیتوں پر ہے جنہیں آپ ہائر کرتے ہیں۔ وہ جو سم ٹوٹل آف انجینیوٹی، آئیڈیاز، ایگزیکیوشن ہے وہ میٹر کرتا ہے۔ اسٹیو جابز کا بھی تو ایک مشہور قول ہے اس بارے میں۔ جی وہی، It doesn't make sense to hire smart people and tell them what to do. We hire smart people so they can tell us what to do. بالکل۔ تو اس قانون کا خلاصہ، مطلب اس کا نچوڑ کیا ہوا؟
خلاصہ یہ ہے کہ اپنی ایگو کو سائڈ پر رکھیں اور یہ سوال پوچھیں کہ یہ کام میرے لیے بیسٹ کون کر سکتا ہے؟ Who is the best person for this؟ یہ سوال میں یہ کیسے کر سکتا ہوں سے کہیں زیادہ پاورفل ہے۔ اور سورس میں لکھا ہے your potential will insist that you delegate۔ ایگزیکٹلی تو لا 28 کا کی ٹیک اوے ڈیلیگیشن کی پاور کو سمجھیں، اپنی اسٹرینتھس پر فوکس کریں اور صحیح لوگوں کو ڈھونڈنا اور ہائر کرنا، اس کو اپنی ٹاپ پرائیورٹی بنائیں۔ اپنی کمزوریوں پہ ٹائم ویسٹ نہ کریں، ان لوگوں کو ڈھونڈیں جن کی وہ اسٹرینتھس ہیں۔ یہ واقعی ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ چلیں اب اگلے قانون کی طرف بڑھتے ہیں، لا 29۔ اس کا ٹائٹل تھوڑا پرووکیٹو ہے، کریٹ اے کلٹ مینٹالٹی، یعنی ایک کلٹ جیسی ذہنیت پیدا کریں۔ ہاں، یہ سننے میں تھوڑا عجیب لگتا ہے، لیکن یہاں مقصد کسی نیگیٹو گروپ کی پیروی کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ ایک ٹیم یا کمپنی میں وہ اسٹرانگ، پرجوش کلچر کیسے بنایا جائے جو لوگوں کو جوڑے رکھے۔ تو یہ وضاحت ضروری ہے کہ یہ جم جونز والا کلٹ نہیں ہے۔ بالکل نہیں، وہ تو خطرناک گروہ تھے، وہاں سائیکولوجیکل برین واشنگ اور کنٹرول ہوتا ہے۔ بزنسز کو اس کے بالکل اپوزٹ انڈیپینڈنٹ تھاٹ رکھنے والے امپلائیز چاہیے۔ لیکن جیسا کہ جم کالنز نے اپنی کتاب بلڈ ٹو لاسٹ میں لکھا ہے، امپلائیز کا کچھ خاص ویلیوز کے ساتھ کلٹ لائک کمٹمنٹ رکھنا یہ پازیٹیو ہو سکتا ہے۔ ویژنری کمپنیز میں اکثر ایسا ہوتا ہے۔ سورس میں مثالیں بھی ہیں، جیسے پے پیل کے پیٹر تھیل، انسٹاگرام کے کیون سسٹرم، زیپوز کے ٹونی شی، ٹویٹر کے ایون ولیمز۔ جی، ان سب نے اپنی کمپنیز کے شروعاتی دنوں میں کلٹ لائک انرجی، پیشن اور کمیریڈری کا ذکر کیا ہے، وہ جو دوستی اتحاد ہوتا ہے نا۔ پیٹر تھیل نے تو کہا ہے کہ بہترین سٹارٹ اپس سلائٹلی لیس ایکسٹریم کائنڈز آف کلٹس جیسے ہو سکتے ہیں۔ ہاں، لیکن فرق یہ ہے کہ وہ کسی اہم چیز کے بارے میں فینیٹکلی رائٹ ہوتے ہیں، ایک ٹرائب کی طرح جو اپنے مشن کے لیے فلی ڈیڈیکیٹڈ ہو۔ مصنف نے کمپنی لائف کے سٹیجز بھی بتائے ہیں۔ جی، 4 سٹیجز: کلٹ، گروتھ، انٹرپرائز اور ڈکلائن۔ اور وہ کہتی ہیں کہ شروع کا جو کلٹ فیز ہے، یا جسے 0 to 1 فیز بھی کہتے ہیں، اس میں ٹیم اکثر اپنے مشن میں اتنی مگن ہوتی ہے، اتنی obsessed کہ وہ سب کچھ قربان کرنے کو تیار رہتی ہے۔ یہ جنون، یہ obsession ہی کامیابی کی بنیاد بنتا ہے شروع میں۔ اکثر ہاں، لیکن آگے چل کر ہم دیکھیں گے کہ یہ ہمیشہ سسٹینیبل نہیں ہوتا۔ شروعاتی 10 لوگوں کی اہمیت پر بھی بہت زور دیا گیا ہے۔ جی، فرسٹ 10 پیپل۔ اسٹیو جابز کہتے تھے کہ اگر آپ اے پلیئرز کو اکٹھا کرتے ہیں تو ایک سیلف پولیسنگ ماحول بن جاتا ہے جو اور اے پلیئرز کو اٹریکٹ کرتا ہے۔ اور وہ کوڈ بھی ہے، when a culture is strong, new people become like the culture۔ When a culture is weak, the culture becomes like the new people۔ بالکل۔ پہلے 10 لوگ کمپنی کے ڈی این اے کا 100% ہوتے ہیں، ایسا سورس کہتا۔ تو یہ اسٹرانگ کلچر بناتے کیسے ہیں؟ کیا انگریڈینٹس ہے اس کے؟ سورس نے کچھ اجزاء بتائے ہیں جو کلٹس میں بھی ہوتے ہیں، لیکن یہاں پازیٹیو سینس میں۔ پہلا، کمیونٹی اور بلانگنگ کا احساس۔ دوسرا، ایک کامن شیئرڈ مشن۔ تیسرا، ایک انسپریشنل لیڈر۔ اور چوتھا، ایک us we as them مینٹالٹی، عام طور پر انڈسٹری کمپیریٹرز کے خلاف۔ مصنف نے کوئی سٹیپس بھی بتائے ہیں کمپنی کلچر بنانے کے؟ ہاں، 10 قدم ہیں، جیسے کور ویلیوز ڈیفائن کرنا، پھر انہیں ہر چیز میں انٹیگریٹ کرنا، ایکسپیکٹڈ بیہیویئرز بتانا، ایک پرپس ڈیفائن کرنا جو صرف پیسوں سے آگے ہو، سٹوریز اور سمبلز کا استعمال کرنا، گروپ کی یونیک آئیڈینٹی بنانا، کامیابیوں کو سیلیبریٹ کرنا، کمراڈری کو بڑھانا اور انڈیویجویلٹی کو بھی انکریج کرنا۔ لیکن آپ نے پہلے کہا تھا کہ یہ ہمیشہ سسٹینیبل نہیں ہوتا۔ ہاں، یہ بہت اہم پوائنٹ ہے۔ لمبے عرصے میں، لانگ رن میں، یہ کلٹ لائک کلچر شاید پائیدار نہ ہو۔ شروع کے لیے ٹھیک ہے، لیکن جب کمپنی بڑھتی ہے تو یہ ایموشنلی بہت ڈریننگ ہو سکتا ہے۔ تو پھر سسٹینیبل کلچر کیسا ہوتا ہے؟ کامیابی کے لیے ایک ایسا کلچر چاہیے جو سسٹینیبل ہو، جہاں لوگ میننگ فل کام سے جڑے ہوں، انہیں آٹونومی ملے، چیلنجز ہوں، ترقی کا احساس ہو۔ اس پر ہم آگے لا 31 میں بات کریں گے، اور وہ ایک سپورٹیو ماحول میں کام کریں جہاں سائیکولوجیکل سیفٹی ہو۔ ٹھیک ہے، تو لا 29 کا ریکیپ یہ ہوا کہ سٹارٹ اپ کے شروعاتی فیز میں وہ انٹینس کمٹمنٹ، وہ کلٹ لائک انرجی بہت فائدہ دے سکتی ہے،
لیکن لانگ ٹرم کامیابی کے لیے کلچر کو زیادہ سسٹینیبل اور بیلنسڈ بنانا ہوگا۔ بالکل، اسٹرانگ کلچر چاہیے لیکن انسسٹینیبل obsession نہیں۔ کلچر کی اہمیت پر ہی بات کرتے ہوئے اب ہم اگلے قانون پر چلتے ہیں، لا 30۔ اوکے، لا 30 ٹائٹل ہے The 3 Bars for Building Great Teams، عظیم ٹیمز بنانے کے 3 پیمانے۔ جی، یہ قانون بتاتا ہے کہ بہترین لیڈرز کیسے فیصلہ کرتے ہیں، کس کو ہائر کرنا ہے، کس کو فائر کرنا ہے، کس کو پروموٹ کرنا ہے، اور اس سب میں کلچر کی اہمیت سب سے زیادہ کیوں ہے۔ اور اس کی مثال پھر سر ایلیکس فرگوسن کی دی گئی ہے، مانچسٹر یونائٹڈ والے۔ ہاں، ان کی مثال بہت اچھی ہے اس سلسلے میں۔ انہوں نے ہمیشہ کلب کے کلچر کو سب سے امپورٹنٹ سمجھا۔ جب وہ 1986 میں آئے تھے تبھی انہوں نے کہا تھا کہ کلچر ہی کامیابی لائے گا۔ پیٹریس ایورا والی بات بھی تھی نا کہ سائن کرنے سے پہلے صرف ایک سوال پوچھا۔ جی، وہی، صرف یہ پوچھا Are you willing to die for this club؟ یہ سوال ہی کلچر کی اہمیت بتا دیتا ہے۔ فرگوسن کی خاص بات یہ بھی تھی کہ وہ کسی پلیئر کو کلب سے بڑا نہیں ہونے دیتے تھے، چاہے کتنا ہی بڑا سٹار ہو۔ بالکل، ریو فرڈینینڈ بتاتے ہیں کہ فرگسن نے جیپ سٹیم، ڈیوڈ بیکم، رائے کین، روڈ وین نسٹل رائے جیسے ٹاپ پلیئرز کو بھی ٹیم سے نکال دیا تھا جب انہیں لگا کہ وہ کلچر کے لیے خطرہ بن رہے ہیں۔ یعنی ان کا نعرہ تھا Nobody is bigger than the club۔ پرفارمنس اہم ہے لیکن کلچر سے بڑھ کر نہیں۔ ایگزیکٹلی، بیکم کی سیلیبریٹی سٹیٹس ہو یا کین کا غصہ، جب وہ کلب کے کلچر سے ٹکرایا تو انہیں جانا پڑا۔ اور یہ پرنسپل بزنس میں بھی اپلائی ہوتا ہے۔ ہاں بالکل، رچرڈ برانسن کہتے ہیں The hardest thing I had to learn was to fire people. You must do it to protect the integrity of the company and the culture of the team. باربرا کاکرن تو ایسے لوگوں کو چور کہتی ہیں۔ جی، تھیوز، جو آپ کی انرجی چراتے ہیں، اور وہ کہتی ہیں انہیں جلد از جلد نکال دینا چاہیے کیونکہ یہ باقی اچھے لوگوں کو بھی خراب کرتے ہیں۔ ریسرچ کیا کہتی ہے اس بارے میں؟ ریسرچ بھی یہی کہتی ہے۔ ہارورڈ بزنس ریویو کی اسٹڈی نے بتایا کہ خراب امپلائیز واقعی کنٹیجیس ہوتے ہیں۔ ایک برا امپلائی مزید برے بیہیویئر کو جنم دیتا ہے۔ اور وہ ویل فیلپس کی ریسرچ بیڈ ایپل والی؟ ہاں، ول فیلپس نے دکھایا کہ ایک بیڈ ایپل پوری ٹیم کے کلچر کو خراب کر سکتا ہے اور کئی اچھے لوگ مل کر بھی اسے ٹھیک نہیں کر پاتے۔ نیگیٹو بیہیویئر کا اثر پازیٹو سے کہیں زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس مشکل کا حل کیا ہے؟ سورس نے کوئی فریم ورک دیا ہے؟ جی، مصنف نے ایک سادہ سا فریم ورک بنایا ہے، The 3 Bars۔ کسی بھی ٹیم ممبر کے بارے میں خود سے یا اپنی مینجمنٹ ٹیم سے یہ سوال پوچھے۔ کیا سوال ہے؟ سوال یہ ہے، if everyone in the organization had the same cultural values, attitude and level of talent as this employee, would the bar, the average standard be raised, maintained or lowered؟ اچھا، مطلب اگر سب لوگ اس امپلائی جیسے ہو جائیں، ویلیوز میں، ایٹیٹیوڈ میں، ٹیلنٹ میں، تو کمپنی کا اوور آل اسٹینڈرڈ اوپر جائے گا، ویسا ہی رہے گا یا نیچے آئے گا؟ بالکل، یہ سمپل سا ٹیسٹ ہے۔ تو اس کے مطابق جو لوگ سٹینڈرڈ نیچے لاتے ہیں، بار لوئرز، انہیں نکال دینا چاہیے بھلے ہی ان کی پاس پرفارمنس اچھی رہی ہو۔ ہاں، سورس میں مائیکل کی مثال ہے اس کی۔ اور جو سٹینڈرڈ کو اوپر لے جاتے ہیں، بار ریزرز، انہیں پروموٹ کرنا چاہیے۔ اولیور کی مثال دی گئی ہے۔ اور یہ فریم ورک نئے لوگوں کو ہائر کرتے وقت بھی کام آ سکتا ہے۔ جی بالکل۔ تو لا 30 کا سینٹرل میسج کیا ہے؟ ہمیشہ ایسے لوگوں کو ہائر کریں جو سٹینڈرڈ کو بلند کریں، اور اگر کوئی موجودہ بندہ، اس کی پاس پرفارمنس جو بھی ہو، کلچر کے لیے بار لوور بن گیا ہے تو ٹیم کے سیکرٹ کلیکٹیو کلچر کو بچانے کے لیے فوری ایکشن لیں۔ کلچر فرسٹ۔ کلچر فرسٹ، ٹھیک ہے۔ کلچر کو مینٹین کرنا تو اہم ہے، لیکن ٹیم کو مسلسل موٹیویٹڈ اور انگیجڈ کیسے رکھیں؟ شاید اس کا جواب اگلے قانون میں ہے، لا 31۔ جی، لا 31، لیوریج دا پاور آف پروگریس، ترقی کی طاقت سے فائدہ اٹھانا۔ یہ قانون ٹیم کی انگیجمنٹ، موٹیویشن اور فلفلمنٹ کے لیے سب سے امپورٹنٹ فورس پر بات کرتا ہے۔ اور اس کی مثال ہے برٹش سائیکلنگ ٹیم اور سر ڈیوڈ بریلسفورڈ کی مارجنل گینز تھیوری۔ ہاں، یہ زبردست مثال ہے۔ 2008 سے پہلے برٹش سائیکلنگ کا دنیا میں مذاق اڑایا جاتا تھا۔ 100 سال میں صرف ایک اولمپک گولڈ تھا ان کا، لیکن بریلسفورڈ نے ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز میں 1% امپروومنٹ پر فوکس کیا۔ جیسے کیا کیا انہوں نے؟ گوڈ سی چیزیں،
بہتر صفائی کے لیے اینٹی بیکٹیریل ہینڈ جیل، ٹائرز پر الکوہول رگڑنا بہتر گرپ کے لیے، ہر رائڈر کے لیے ان کا اپنا خاص تکیہ اور میٹریس بہتر نیند کے لیے، بائک سیٹس ری ڈیزائن کی، ونڈ ٹنل میں ٹیسٹنگ، مطلب ہر چیز میں تھوڑی تھوڑی بہتری۔ اور نتیجہ؟ کمال کا تھا۔ اگلے 10 سالوں میں 178 ورلڈ چیمپئن شپس، 66 اولمپک یا پیرالمپک گولڈ میڈلز، 5 ٹور ڈے فرانس۔ یہ تو انبلیویبل ہے، صرف 1% امپروومنٹ سے۔ ہاں، بریلسفورڈ نے بتایا کہ پرفیکشن کے پیچھے بھاگنے کے بجائے چھوٹی مسلسل پروگریشن پر فوکس کرنے سے ٹیم کو یہ فیل ہوا کہ ویئر آن دا موو، ہم آگے بڑھ رہے ہیں، اور یہ احساس، یہ فیلنگ ہی خود ایک بڑی موٹیویشنل فورس بن گئی۔ ان کے الفاظ میں ٹائنی پروگریس مینز اے لاٹ ٹو پیپل۔ یہ بات مجھے سمجھ آ رہی ہے، ریسرچ بھی اس کو سپورٹ کرتی ہے۔ جی بالکل، تریسا ایمابالے کی ریسرچ ہے۔ انہوں نے 12,000 ڈائری انٹریز اینالائز کی اور رزلٹ یہ نکلا کہ امپلائیز اس وقت سب سے زیادہ پازیٹیو اور موٹیویٹڈ فیل کرتے ہیں جب انہیں لگتا ہے کہ وہ اپنے کام میں پروگریس کر رہے ہیں، میکنگ ہیڈ وے، چاہے وہ پروگریس چھوٹی ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی اصل میں کتنا کام ہو رہا ہے اس سے زیادہ امپورٹنٹ یہ احساس ہے کہ کام ہو رہا ہے، ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ ایگزیکٹلی، سورس کہتا ہے how much you're actually achieving is pretty much irrelevant to your motivation, but if you feel like you're getting somewhere, you'll be driven to keep going۔ یہ پروکراسٹینیشن سے ڈیل کرنے میں بھی مدد دیتا ہے شاید۔ ہاں بالکل، نیریال کہتے ہیں ہم کام اس لیے ٹالتے ہیں تاکہ سائیکولوجیکل ڈسکمفرٹ سے بچ سکیں، اور کارل ویگ کہتے ہیں کہ بڑے مسائل کو چھوٹے اچیویبل مائکرو گولز میں توڑ دیں تو ایکشن لینا آسان ہو جاتا ہے۔ وہ اسمال ونز کانفیڈنس دیتی ہیں۔ لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ HBR سروے میں صرف 5% مینیجرز نے پروگریس کو پرائمری موٹیویٹر مانا، زیادہ تر نے ریکگنیشن کو کہا۔ ہاں، یہ عجیب ہے کیونکہ ریکگنیشن تو خود پروگریس پر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ اگر پروگریس ہی نہیں ہوگی تو ریکگنائز کیا کریں گے؟ یہ واقعی ایک بڑا بلائنڈ اسپاٹ ہے لیڈرز کے لیے۔ تو لیڈرز یہ پروگریس کا پرسپیکٹو کیسے پیدا کر سکتے ہیں ٹیمز میں؟ پروفیسر امیبلے نے کچھ طریقے بتائے ہیں۔ جی، 5 طریقے ہیں۔ کریٹنگ میننگ، کام کو بامانی بنانا، جیسے اسٹیو جابز نے اسکلی کو پیپسی کی شوگرڈ واٹر بیچنے کے بجائے ایپل میں دنیا بدلنے کا ویژن دیا۔ میننگ فل کام میں پروگریس زیادہ موٹیویٹ کرتی ہے۔ دوسرا، سیٹنگ کلیئر اینڈ ایکشنبل گولز، چھوٹے واضح میجربل گولز سیٹ کرنا۔ OKRS کی مثال دی گئی ہے، مائلسٹونز ڈیفائن کرنا بہت ضروری ہے۔ تیسرا، پرووائڈنگ آٹونومی، ٹیم کو خود مختاری دینا کہ وہ کام کیسے کریں۔ مائکرو مینجمنٹ پروگریس کو کل کر دیتا ہے۔ چوتھا، ریموونگ فرکشن، رکاوٹیں ہٹانا، unnecessary بیوروکریسی، لمبے سائن آف پروسیسز ختم کرنا تاکہ لوگ روز پروگریس کر سکیں۔ اور پانچواں، براڈ کاسٹنگ دا پروگریس، جو بھی پروگریس ہو رہی ہے اسے سب کے سامنے لانا، اسے سیلیبریٹ کرنا، ویکلی اپ ڈیٹس ٹیم میٹنگز میں شیئر کرنا۔ اس سے وہ کلیکٹیو فیلنگ آتی ہے کہ ہو ماں آگے بڑھ رہے ہیں۔ سمجھ گیا۔ تو لا 31 کا خلاصہ یہ ہے کہ اسمال ونز کو فاسٹر کرنا، انہیں سیلیبریٹ کرنا، اس سے وہ سینس آف فارورڈ موشن پیدا ہوتا ہے جو موٹیویشن اور کامیابی کے لیے کرٹیکل ہے۔ لیڈرز کا کام پروگریس کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے۔ بالکل، پروگریس کا احساس ہی ٹیم کو جوڑے رکھتا ہے۔ اب ہم آج کے آخری قانون پر آتے ہیں، لا 32، اور یہ شاید سب سے زیادہ کنٹروورشل لگے گا۔ اچھا، کیا ہے یہ؟ لا 32، یو مسٹ بی این انکنسسٹنٹ لیڈر۔ آپ کو ایک غیر مستقل مزاج لیڈر ہونا چاہیے۔ کیا انکنسسٹنٹ؟ یہ تو بالکل الٹا ہے جو ہمیشہ سنتے آئیں کہ لیڈرز کو کنسسٹنٹ اور فیئر ہونا چاہیے۔ اس کی کیا لاجک ہے؟ اس کی وضاحت کے لیے پھر سر الیکس فرگسن کی مثال ہے۔ پیٹریس ایورا نے وہ ٹاٹنہم والا میچ کا واقعہ سنایا، 2007 کا۔ وہ میچ میں بیسٹ کھیل رہے تھے، لیکن ہاف ٹائم میں فرگسن نے انہیں بہت برا بھلا کہا، وہ مشہور ہیئر ڈرائر ٹریٹمنٹ۔ ایورا بالکل شاک ہو گئے۔ لیکن کیوں، اگر وہ اچھا کھیل رہے تھے؟ بعد میں فرگسن نے ایورا کو بتایا کہ ہاں تم بیسٹ پلیئر تھے، لیکن باقی ٹیم، خاص کر کرسٹیانو رونالڈو، صرف اپنی سکلز دکھا رہے تھے، گول کرنے کے چانسز ویسٹ کر رہے تھے۔ فرگسن نے جان بوجھ کر ایورا پر غصہ کیا تھا۔ اچھا، تاکہ باقی ٹیم کو میسج جائے، خاص کر رونالڈو کو۔ ہاں، کہ انہیں فوکس کرنا ہے۔
فرگسن نے یوورا اس لیے چنا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یوورا یہ آگ برداشت کر سکتا ہے اور اس سے الٹیمیٹلی ٹیم کا بھلا ہوگا۔ اچھا، تو یہ ایک کیلکولیٹڈ موو تھی، مطلب وہ ہر کسی کے ساتھ الگ طریقے سے ڈیل کرتے تھے، ایک جیسا نہیں؟ بالکل نہیں۔ دوسرے پلیئرز کے بیانات بھی یہی بتاتے ہیں۔ گیری نیول، ریو فرڈینینڈ، پیٹر شمائیکل، بیکم، گگز، رونی، رونالڈو، سب فرگسن ہر کھلاڑی کو الگ طریقے سے ٹریٹ کرتے تھے۔ وہ ہر ایک کی پرسنالٹی، ان کے موٹیویٹرز، ان کی ضرورت کو سمجھتے تھے۔ ریو فرڈینینڈ نے کہا، "He understood people. Blanket treatment isn't the best way to treat a team." ایگزیکٹلی۔ وہ جانتے تھے کس کو تھوڑی سختی کی ضرورت ہے اور کس کے کندھے پر پیار سے ہاتھ رکھنا ہے۔ سورس کے مصنف کا اپنا تجربہ بھی یہی ہے کہ لیڈرشپ میں فلیکسیبلٹی اور اڈیپٹیبلٹی ضروری ہے۔ جی، ان کا کہنا ہے کہ انسان ریشنل سے زیادہ ایموشنل ہوتے ہیں، اس لیے وہ ون سائز فٹس آل اپروچ جو صرف فیکٹس پر بیسڈ ہو اکثر کام نہیں کرتی۔ تو گریٹ لیڈرز کو انکنسسٹنٹ ہونا پڑتا ہے، ایموشنلی ویریبل، گرگٹ کی طرح۔ سورس یہی کہتا ہے، ہر ٹیم ممبر کے لیے ایک کمپلیمنٹری پزل پیس بننے کے لیے۔ ریو فرڈینینڈ کہتے ہیں فرگسن ایک ماسٹرفل ایکٹر تھے، ٹیم کی بہتری کے لیے کوئی بھی ایموشن دکھا سکتے تھے، غصہ، خوشی، مایوسی، تاکہ انہیں وہ رسپانس ملے جو وہ چاہتے تھے۔ تو فرگسن کی کامیابی کا راز ٹیکٹکس سے زیادہ ان کی ایموشنل انٹیلیجنس تھی، لوگوں کو سمجھنے کی صلاحیت۔ بالکل۔ سورس کہتا ہے when you're in the business of motivating people, emotional management is everything۔ سمجھ گیا۔ تو لا 32 کا میسج یہ ہے کہ افیکٹو لیڈر بننے کے لیے آپ کو ہر انڈیویجول کی یونیک نیڈز اور موٹیویشنز کو سمجھنا ہوگا اور اپنا اپروچ ان کے مطابق بدلنا ہوگا، بھلے ہی وہ باہر سے انکنسسٹنٹ لگے۔ جی، گریٹ لیڈرز آر فلوئڈ، فلیکسیبل اینڈ فل آف فلکچویشن۔ تو آج ہم نے ٹیم بلڈنگ اور لیڈرشپ کے کچھ بہت ہی انٹرسٹنگ اور تھاٹ پرووکنگ اصولوں کا جائزہ لیا۔ ہو ناٹ ہاؤ سے شروع کیا، پھر کلٹ مینٹالٹی کی بات کی، 3 بارز کے ذریعے کلچر کو ڈیفینڈ کرنا سیکھا، پاور آف پروگریس کی اہمیت سمجھی، اور آخر میں یہ کنٹروورشل آئیڈیا کہ انکنسسٹنٹ لیڈر ہونا ضروری ہے۔ اور ان سب قوانین میں کامن تھریڈ کیا ہے؟ یہ کہ کامیابی صرف اسٹریٹجی یا سکلز کا نام نہیں، بلکہ لوگوں کو سمجھنے، انہیں موٹیویٹ کرنے اور ایک اسٹرانگ، میننگ فل کلچر بنانے کا نام ہے۔ شاید سب سے اہم سوال جو لسنرز کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ ان پرنسپلز کو وہ اپنی پروفیشنل یا پرسنل لائف میں کیسے استعمال کر سکتے ہیں۔ ہاں بالکل۔ کیا ہم واقعی ڈیلیگیشن کر رہے ہیں؟ کیا ہم پروگریس کو ویلیو دیتے ہیں؟ کیا ہم لوگوں کو ان کی انڈیویجویلٹی کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں؟ یہ سب سوچنے والی باتیں ہیں۔ تھینک یو فار لسننگ ٹو برین بینک۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ جرنی پسند آئی ہوگی اور کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ کانٹینٹ ویلیوبل لگا تو اپنے تھاٹس شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنا خیال رکھیے، اسٹے کیوریس، کیپ لرننگ اینڈ سی یو ان دی نیکسٹ ایپیسوڈ۔ خدا حافظ۔